अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आपका? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, शुक्र अल्लाह का जी, ठीक-ठाक। सर वेलकम टू द स्पेस। आई होप कि टॉपिक का आपको एडवांस में आइडिया है एंड जी, सिंस जी, इट्स बिल्कुल। अ वेरी प्रेसिंग इशू। अच्छा सर, इसमें टॉपिक के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरीज कर रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, जिसमें डिफरेंट हम जो जी, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका ओपिनियन ले रहे हैं इसके ऊपर कि सिंस इट्स अ वेरी प्रेसिंग जी, इशू, पाकिस्तान की जो यूथ की पॉपुलेशन है इट इज सिग्निफिकेंट, प्रोबेबली द फोर्थ लार्जेस्ट एट दिस मोमेंट, जब अगर हम सिर्फ यूथ की बात करते हैं। और जी, उसमें हमें कोई एक सिस्टमैटिक चीज़ नहीं नज़र आती जिस तरीके से हमारा मुल्क ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह हुँ, के हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों को लेके, जिस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं। तो व्हाट डू हुँ। यू हैव अ जनरल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यू? और आपके लिहाज से आगे चलते हुए हमें क्या स्टेप्स लेने हैं कि हम यूथ को ज़ाया ना करें अपने, हम उनकी पॉजिटिव डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करें? व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट वे अराउंड दिस? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू व लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है, बच्चों के साथ बढ़ते हुए रेप और उसके वाक़यात और उसका हल। अच्छा, अब यानी इस चीज़ को हम, जो भी कोई इश्यू हो ना, तो उसको एक तो हम ये देखते हैं कि जी इश्यू क्या है? अच्छा, उसका वो दू-दरबा क्या है? और सबसे बढ़कर ये कि वो इश्यू क्यों है? आम तौर पे जो होते हैं ना, हम क्या मतलब फैक्ट्स पे, फिगर्स पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा वक़्त लगाते हैं और क्यों पे, यानी जो उसकी वजह होती है, उस पर आम तौर पे कम वक़्त लगता है। यानी अब हम अगर इसमें ये भी चाहें तो आदाद-ओ-शुमार को शुरू कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि उस पे मैं टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि वो दुनिया भर में एक वाक़या हो या इस वक़्त दुनिया में हज़ारों वाक़यात हो रहे हैं, तो इश्यू के एतबार से उसमें उसके जुर्म होने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी शिद्दत की वजह से फ़साद की नोयत में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कि उसके जुर्म होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब अगली बात ये है कि जो चीज़ समझने की है ना, वो ये है कि एक नुक्ता नज़र वो है इस चीज़ को देखने का, जो असबाब की सतह पे, दुनियावी असबाब की सतह पर है। और एक नुक्ता नज़र वो है जो हमें कुरान मजीद के फ़हम के नतीजे में जो हमारे सामने आता है। अच्छा, अब जब आप असबाब की सतह पे जाएँगे ना, तो सबसे अहम बात आ जाएगी जी, लोगों की एजुकेशन नहीं है, लोग सिविलाइज़्ड नहीं हैं, लोगों की सेक्सुअल ग्रेटिफ़िकेशन का सामान नहीं है, तो मतलब रास्ते नहीं खुले हुए, जिनसी घुटन है, और इन चीज़ों की वजह से जो है ना इस तरह के जराइम होते हैं। और ये जो ख़ास तौर पे पसमानदा ममालिक हैं, जहाँ पे जहालत है और जहाँ पे जिनसी घुटन है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कि अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स देखें तो ऐसी बात नहीं है, ये तो तरक्की याफ़्ता ममालिक में भी होता है। और बल्कि अगर आप सिर्फ़ रेप का मसला ना रखें, बल्कि ये चीज़ भी देखें कि बच्चों के साथ जो ज़ुल्म होता है, वो जो है ना ज़्यादा, जो जिन्हें आजकल हम तरक्की याफ़्ता लोग ममालिक कहते हैं, उसमें ज़्यादा होता है, बल्कि इस हद तक होता है कि बच्चों की ख़्वाहिश ही ख़त्म हो गई है और ग्रोथ रेट ही घट गया है, कम हो गया है। ख़वातीन जो हैं वो चाहती नहीं हैं कि वो इस पेन से गुज़रें, और मर्द भी नहीं चाहते कि वो इसके लिए कोई मशक्क़त करें और अपने कम्फ़र्ट से निकलें। तो नतीजा ये है कि या तो जोड़े होते नहीं, और जोड़े अगर रेगुलर बन भी जाएँ, तो बच्चों की पैदाइश ही पसंद नहीं करते थे। अब आप सोचें, अगर ऐसे जोड़ों के यहाँ बच्चे हो जाएँ, तो वो उनको कैसे जो है ना फ़ीड करेंगे और परवान चढ़ाएँगे। दूसरी बात ये भी देख ए ए एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि इन्हीं तरक्की याफ़्ता ममालिक में हम एक और चीज़ देखते हैं, बच्चों की एक और महरूमी को देखते हैं, रेप के अलावा बात कर रहा हूँ। वो महरूमी है कि वो माँ की ममता से महरूम रह जाते हैं, बाप की शफ़क़त से महरूम रह जाते हैं। वो क्यों? इसलिए कि माँ ने भी काम पे जाना है, बाप ने भी काम पे जाना है। अब ब बच्चे को आया के सुपुर्द करना है, माँ ने भी करियर बनाना है, सिर्फ़ काम पे नहीं जाना है, करियर बनाना है, बाप ने भी करियर बनाना है। उन्हें अपने करियर की पड़ी है, बच्चा हो गया है, तो बच्चा किसी और के सुपुर्द करके जाना है। तो
اب بچہ اس کو جو ماں جو پیار دے سکتی ہے، آپ جتنا بھی کسی کو تنخواہ دے لیں اور جتنی بھی اس کے اوپر مانیٹرنگ کا نظام قائم کر لیں، کوئی دوسرا وہ مرد ہو یا عورت ہو، ماں کا پیار کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اس کی خالہ بھی نہیں دے سکتی، اس کی پھوپھی بھی نہیں دے سکتی، وہ ماں ہی دے سکتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ٹائم باپ دیتا ہے اولاد کو، تو وہ یعنی شروع میں اولاد جو ہے نا باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کے اندر ایک آئیڈیل کی جو محبت ہے وہ انہیں اپنے باپ کو اس جگہ پہ یعنی آئیڈیل کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یعنی باپ کی باہوں میں سیف اور محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اس سے ان کی ایک نفسیات بنتی ہے، اور ایک تحفظ والی نفسیات جس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ماں جو دونوں جو ہیں ماں باپ ہیں، ان کا اپنے لیے جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ ہوتا ہے، نرمی کا، محبت کا، پیار کا، انس کا، تو بچہ غیر شعوری طور پر وہ چیزیں ان سے سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک فطری ماحول میں بچے کی نفسیات جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے صحیح رخ کے اوپر۔ اور جب آپ اسے آیا کے سپرد کر دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں جو بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں، جتنا بھی آپ وہاں پہ انتظامات کر لیں، یہ والے جذبات ان کے اندر آپ نہیں پیدا کر سکتے۔ وہ انہوں نے وہ ایک طرح سے نکالی کرنی ہوتی ہے یا غیر محسوس طور پر وہ سیکھنے ہوتے ہیں، وہ ایجوکیشن سے نہیں سکھائے جا سکتے۔ اس سے اگر آپ سکھائیں گے بھی تو جب بڑا ہوگا تو سکھائیں گے، چھوٹی عمر میں تو اس کی یعنی لاشعور میں نہیں اتارے جا سکتے۔ محبت کے جذبات، ایثار کے جذبات، قربانی کے جذبات، یہ تو وہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی لاشعوری طور پر سیکھتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی یعنی جب یہ کمیاں رہ جاتی ہیں تو بچے کے اندر ایک طرح کی پرورژن آ جاتی ہے، ایک طرح سے تشنگی آ جاتی ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر میں ایک خامی آ جاتی ہے۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ بچہ بڑا ہو کے اس کے اندر خلا ہوتا ہے، اس کی شخصیت صحیح نہیں بنی ہوتی، اور یہ پھر یعنی اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، اور یہ پھر ان جرائم کی طرف جاتا ہے جن سے روح کانپ جاتی ہے۔ اور انہی میں سے ایک یہ کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات میں ملوث ہونا بھی ہے۔ تو گویا وہ جو بچے کی بچپن کی محرومی ہے، وہ دوسرے بچوں کو ابیوز کر کے، دوسرے بچوں کے ساتھ کو انہیں پرسیکیوٹ کر کے اور ان کو اپنے جبر کا نشانہ بنا کر وہ اپنی سیٹسفیکشن کا، بچپن کی محرومی کی تسکین کا ایک ذریعہ کرتا ہے۔ اچھا، اب اس سب کو اس کی وجہ کیا بنی، اس کے پیچھے جائیں تو جو ہم نے ایک مادہ پرستانہ سوسائٹی تشکیل دے لی ہے، تو ظاہر ہے اب جو اس وقت دنیا میں جو گلوبل سویلائزیشن ہے، اس میں اللہ، رسول، آخرت، نبی، کتاب، کوئی جو ہے نا الہامی کتابیں، الہامی پیغام، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی دنیا ہے، اس کو جنت بنانا ہے، اس میں بہترین سے بہترین زندگی بسر کرنی ہے، کوالٹی لائف حاصل جو ہے نا وہ ہم نے وہ منزل سر کرنی ہے، اور اس کے لیے مرد نے بھی کیریئر بنانا ہے، عورت نے بھی کیریئر بنانا ہے، کسی کی خاطر کوئی قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے، نہ مرد عورت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ عورت مرد کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ دونوں مل کے بچوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ ہماری یک رخی سوچ، صرف مادہ پرستانہ سوچ ہے، جس نے ہمارے کریکٹر کے اندر سے یہ جو لطیف جذبات ہے، محبت کے جذبات، قربانی کے جذبات، ایثار کے جذبات، یہ ان کا کر دیے۔ ہم نفع و نقصان کے میزانیے پر ہر کام کو دیکھتے ہیں کہ بچے پالنے کا مجھے کیا فائدہ ہے، یہ جوان ہو کے میرے کس کام آئیں گے، یہ اتنا میں ان کے اوپر انویسٹ کروں، اتنا میں اپنے آپ کو کھپاؤں، اپنی جان ان کے اوپر گھول دوں، اپنا دودھ پلا کے خون اپنا جلاؤں ان کے اوپر، تو مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں۔ تو یہ جو مادہ پرستانہ سوچ بن جاتی ہے، دنیا کا فائدہ اور مطلب نفع کی خاطر کوئی کام کرنا، تو جو خالص ایک کیپٹلسٹک جو اپروچ ہوتی ہے، بنیے والی جو اپروچ ہوتی ہے، تو اس اپروچ نے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ مزید اس سے اوپر آپ جب جائیں گے، دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے اسی اپروچ کو، تو میں ایک بیوی کیوں رکھوں اور بیوی کا کھکھیڑ مول کیوں لوں؟ بس ٹھیک ہے، یہ تو ایک جو ہے نا گریٹیفیکیشن، ایک جو ہے نا وہ انسٹنکٹ ہے، ایک ارج ہے، اس کی گریٹیفیکیشن کا اور بھی بہت سارا سامان ہو سکتا ہے، اور بغیر بیوی کے بھی جن معاشروں میں اس کی کوئی وہ جو اسے غلط نہیں سمجھا جاتا ہے تعلق کو،
बगैर निकाह के ताल्लुक को, तो वहाँ पे फिर यही रिवाज पाएगा कि भई ये तो जब एक से आप वो दिल भर जाए, तो भगा दें और कोई और किसी से दोस्ती कर लें। और इसी तरह अगर औरत का दिल भर जाता है मर्द से, तो वो उसे दफ़ा भला करे और कहीं और जो है ना जाके मुँह मारे। तो वो जो एक यानी औरत और मर्द के ताल्लुक को एक समाजी जो और नफ्सियाती जो उसकी जेद थी उसको बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ़ एक जिनसी तस्कीन का ताल्लुक बना के रख दिया गया है। हालाँकि ये 2 इंसानों का ताल्लुक है और इसमें औरत और मर्द का जहाँ तक मामला है, उसमें इब्तिदाई तौर पे ठीक है, एक ड्राइविंग फ़ोर्स के तौर पर ये जो है सेक्स इंस्टिंक्ट इसका एक बहुत रोल होता है, की रोल होता है, लेकिन ये देर पा नहीं होता। ये अब जैसे आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, अब आपको पानी जो है वो कोई उसमें आपको कोई कशिश महसूस नहीं होगी। खाना खाने से पहले आप बहुत इश्तिहा महसूस करेंगे, एपेटाइट आपकी बहुत शदीद होगी, लेकिन जब आपका पेट भर गया तो उसके बाद अगला नवाला लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये महज़ जो जिनसी ताल्लुक है, ये कोई दायमी जो है ना वो रब्त का या ताल्लुक की बुनियाद नहीं बनता है। उससे आगे एक सोशल जो है ना एसोसिएशन होती है, मियाँ-बीवी के दरमियान और उससे बढ़कर एक स्पिरिचुअल जो है ना उनके दरमियान एक ताल्लुक कायम होता है, जो उनके दरमियान जोड़ पैदा करता है। और वो दायमी होते हैं। वो जब उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स काम नहीं भी कर रहे होते तब भी यानी बूढ़े हो चुके होते हैं, तब भी एक-दूसरे के लिए उनके मोहब्बत के जज़्बे में कोई कमी नहीं आती। तो ज़ाहिर है ये जिनसी जज़्बा नहीं होता है, इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी होती है। या कम अज़ कम ये कहें कि जो भी एक सोशल जो एसोसिएशन होती है, वो इसके पीछे होती है। तो हमने उसे बस एक जो है ना वो एन्जॉय का और जॉय का और लस्ट का ज़रिया बना दिया और इससे यानी मर्द और औरत को इससे आगे कोई देखता ही नहीं। अब इससे वो सारा फ़साद पैदा होता है कि जो मियाँ-बीवी के ताल्लुक को कमज़ोर करता है, मियाँ-बीवी के ताल्लुक के कमज़ोर होने के नतीजे में सफ़र जो है वो बच्चे करते हैं। तो यानी इंसानी माशरे के अंदर औरत और मर्द जो है ना वो गाड़ी के 2 पहियों की मानिंद हैं और ये कोई सिर्फ़ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। ये उस पूरे जो इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने लतीफ़ हिस्सियात रखी हैं, उनको परवान चढ़ाने का इदारा है बाकायदा। जैसे आप नर्सरी में जैसे आप इनक्यूबेटर में किसी शय को तैयार करते हैं, किसी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इस तरह अल्लाह ताला माँ की ममता की छाँव में और बाप की शफ़क़त के साए में अगली नस्ल को आगे परवान चढ़ाते हैं। इससे बगैर जो शख़्सियतें जो है ना वो परवान चढ़ती हैं, वो फिर इन एहसासात से महरूम होती। अब आ जाएँ एक और एंगल भी है इसका। अल्लामा इकबाल ने एक बात की है कि दुनिया की ये जो फरावानी होती है और ये जो ज़रूरतें होती हैं और ख़ास तौर पे जो ये हमारा जो दौर है सनती इनकलाब के बाद, जिसमें बहुत सारी तरक्कियाँ भी हुई हैं और इजादात भी हुई हैं और गाड़ियाँ आ गई हैं, एयर कंडीशन्ड आ गए हैं, फ्रिज और हर शय आ गई है, सहूलतें ही सहूलतें हो गई हैं। तो इकबाल ने कहा कि इससे भी जो है ना इंसान के अंदर सख्त उसके दिल के अंदर सख्ती पैदा हो जाती है। इकबाल का कहना ये है कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, कि ये जो इंसान के अंदर अल्लाह ने मुरव्वत रखी है, मोहब्बत रखी है, नरमी रखी है, आलात इसको है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो ये जो हमारी मादी तरक्की है ना, इसने भी एक हमारे दिल के अंदर सख्ती पैदा कर दिया, नरमी को ख़त्म कर दिया। ये वो उमूमी रुझानात हैं। अब आप देखिए कि फिर अब बच्चों की तरफ आते हैं। अब आप उन लोगों को देखें जिनके पास सहूलियात हैं, जो जिनके पास बहुत मालो-दौलत है और जो दुनिया की जिस नेमत पर हाथ डालें वो उन्हें मुयस्सर आती है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये सारी अय्याशियाँ करने के बाद भी वो एप्स्टीन जज़ीरे पे जाके तो इस तरह की हरकतों में बच्चों के साथ जो है ना वो उसमें मुलविस हो जाते हैं। और ये दुनिया की यानी टॉप ममालिक की टॉप जो है ना वो एलीट हैं जो एप्स्टीन के जज़ीरे पे जाती थी। और उनको क्या मतलब घुटन थी। उनके अंदर क्या जो है ना वो आप कहें कि कोई कमी रह गई थी उनके जज़्बे की तस्कीन की। तो ये परवर्जन है असल में और ये परवर्जन वही वो बचपन ही से पैदा हो जाती है उन जो वालिदैन के
मोहब्बत है, या उस इदारे के टूट-फूट के नतीजे में आने वाली नस्लों के अंदर ये परेशानी पैदा हो जाती है। आप इन सारे किरदारों को, जो मैच्योर किरदार हैं, जो इन हरकतों में मुलविस होते हैं बच्चों के साथ, आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे, तो इनकी फैमिली जो है ना, इनके माँ-बाप, आपको वो उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी, जिन्होंने ये एक डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटीज़ जो है ना, या परवर्ट पर्सनैलिटीज़ जो है, उनकी तश्कील की होगी। ये तो हो गया बिल्कुल सीधा-सीधा। आप कोई किसी साइकोलॉजिस्ट को लेके बैठ जाएँ, तो ये असबाब की सतह पर ये उसकी आपके सामने सारी जो है ना वो आ जाएगा। यानी ये असबाब आ जाएँगे। अब अगर हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं, तो ख़ानदानी निज़ाम को, जैसे देखें, ये कोई इस्लामी की बात नहीं है, वेस्ट में भी था। दुनिया के जहाँ भी कोई सिविलाइज़ेशन हुई है, तो सिविलाइज़ेशन की बुनियाद, तहज़ीब की बुनियाद के कहाँ से होती है? मर्द और औरत के ताल्लुक से होती है। पहला रिश्ता जो दुनिया में कायम हुआ, वो मियाँ-बीवी का रिश्ता है। माँ-बाप तो वो बाद में बने हैं, पहले मियाँ-बीवी बने, आदम और हव्वा। तो वो वो कोई नबियों की तालीमात हों, या वैसे कहीं भी सिविलाइज़ेशन हो, फिलॉसॉफ़िकल सिविलाइज़ेशन हो, या जैसे कन्फ्यूशियस जैसे लोग थे चाइना में, इस तरह के लोग हों, इन लोगों ने अपने माशरे के अंदर मियाँ-बीवी के ताल्लुक को मज़बूत किया है, ख़ानदान के निज़ाम को मज़बूत किया, और जहाँ-जहाँ ख़ानदान का निज़ाम मज़बूत था, वहाँ-वहाँ आप देखेंगे कि जो भी हकीकी जो सिविलाइज़्ड करैक्टर होते हैं, वो आपको नज़र आएँगे। वगरना ये कि सिविलाइज़ेशन का एक बैरूप होगा, चेहरा रोशन होगा, अंदरून चंगेज़ से तारीक तर होगा, जैसे कि वेस्ट का इस तरफ है, इस मौके पर है। और जैसे अब हम मुसलमानों का भी हो चुका हुआ है, वो इसलिए कि वेस्ट की देखा-देखी अब हमारा ख़ानदानी निज़ाम भी तबाही के दहाने पे पहुँच चुका हुआ है। अगरचे कि वेस्ट के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि अब मियाँ-बीवी के वो ताल्लुक उस तरह बाकी नहीं रहा, और बेवफ़ाई और बदएतमादी ने यहाँ भी डेरे डाल लिए हुए हैं, यानी ईस्ट में भी। क्या अरब और क्या अजम, और क्या सिंध और क्या हिंद, हर तरफ जो है ना, अब वो उसी कल्चर का, या उसी उन्हीं जो है ना नॉर्म्स का वो चर्चा है, और उस पे अमल दरामद है। तो नतीजतन यहाँ भी उसी तरह के जो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं, जैसे मसाइल वेस्ट में हैं, तो ग्लोबल हो गया ये मसला। तो अब इसे आप एक और एंगल से भी देखें, और वो है बतौर मुसलमान देखना, बतौर मोमिन देखना। तो जब हम बतौर मोमिन इसे देखेंगे, तो कुरान मजीद की रोशनी में देखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में देखेंगे। तो अब आ जाएँ इस चीज़ की तरफ कि देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ-बीवी के ताल्लुक पर कितना ज़ोर दिया है। और ये कि यानी अ, ये बताया कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने एक बीवी दे दी जो उसकी बात मानती है, और वो दोनों के दरमियान मोहब्बत का एक, यानी उस एक आइडियल बीवी उसे मिल गई, जिसे दुनिया में जन्नत की सबसे बड़ी नेमत मिल गई, जन्नत मिल गई उसे दुनिया में। तो अब एक तरफ करियर है, चकाचौंध है, क्वालिटी लाइफ़ है, और दूसरी तरफ गुर्बत है, लेकिन ये कि बीवी जो है वो आपकी जो है ना, बीवी को के लिए आप, और आपके लिए बीवी काफ़ी है। तो ये वो चीज़ है कि जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये दुनिया में जन्नत मिल गई। दूसरी तरफ ये भी बताया, एक नक्शा खींचा आपने कि तख्त है, उस पे शैतान बैठा हुआ है। शाम को वो सारे जो भी उसने भेजे हुए थे अपने कारिंदे, या जो भी वो थे उसके एजेंट, दुनिया में फ़साद फैलाने के लिए, तबाही फैलाने के लिए। तो जो उसमें कोई आके कहता है मैंने ये किया, कोई क्या-क्या मुख्तलिफ जो है ना अपनी-अपनी बातें करते हैं। एक छोटा-सा जो होता है वो उसका चेला, वो बताता है कि मैंने मियाँ-बीवी के दरमियान लड़ाई कराई है, तो वो शैतान खड़ा हो के उसके लिए उसे जो है ना वो एप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये तुमने असल में तमद्दुन की जड़ तो तुमने काटी है। यानी ये मियाँ-बीवी का ताल्लुक अगर फ़ना हो जाएगा, तो ये तमद्दुन की जड़ काटने का बायस बनेगा। दूसरी तरफ यानी ये जो भी इंसान के अंदर अल्लाह ने ये ख़्वाहिश रखी है, इसके बारे में फ़रमाया कि भई ये इसको पूरा करने के लिए निकाह करो, यानी ज़िम्मेदारी लो। और बगैर निकाह के जो ताल्लुक होता है उसे ज़िना करार दिया, और उसे कहा कि ये जो है ना सा सबीला है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाना, इन्नहु फ़ाहिशतन, ये बहुत बेहयाई का काम है। अब आप देखें, मतलब आप मर्द-औरत का ताल्लुक निकाह करके भी वही काम होता है, और निकाह ना करने से भी वही काम होता है, फ़र्क तो कोई भी नहीं है।
اس کے فنکشن میں کیا فرق ہے، لیکن نکاح اس کو جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے اصلاح، اور بغیر نکاح کے وہ قرآن کی نظر میں وہ فساد ہے۔ انہ فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور رستے کے اعتبار سے بہت برا ہے۔ اور دوسری جگہ مطلب اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کے فرمایا کہ یہ تو پھر وہ جو اولاد ہوتی ہے اس عمل کے نتیجے میں جو بغیر نکاح کے ہو، تو اس میں شیطان کی وہ اولاد ہوتی ہے، وہ گویا انسان کی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا 7ویں رکوع میں جا کے یہ مضمون آ جاتا ہے کہ شیطان نے اللہ سے، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا اس کو کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور میں نہیں اسے کرتا، اور اگر تو مجھے مہلت دے تو لاختنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد ساری کو جو ہے نا وہ لگام ڈال دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا جاؤ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ جاؤ اب ان پر اپنے جو ہے نا پیادے بھی لے کے آؤ، سوار بھی لے کے آؤ، اور انہیں پر اپنی آواز کا جادو بھی جگاؤ، اور ان کی مالوں میں بھی شریک ہو جاؤ، انہیں حرام مال کمانے کی ترغیب دو، انہیں حلال ذریعے سے مال نہ کمائیں، حرام سے کمائیں، اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ۔ تو اب یہاں بھی در حقیقت ایک اولاد وہ ہے جو جائز ذریعے سے حاصل ہوئی، تو ایک اولاد وہ ہے جو ناجائز ذریعے سے حاصل ہوئی۔ انسانوں ہی کی اولاد ہے دونوں صورتوں میں، لیکن یہ کہ وہ جو بغیر اس معاہدے کے جو اللہ نے بتایا نکاح کا، اس کے بغیر اگر اولاد ہوگی وہ ناجائز اولاد ہے۔ تو اب وہ جو ناجائز اولاد ہے تو گویا اس بیج کے اندر یہ کڑواہٹ آ گئی، برکت مطلب وہ اٹھ گئی، اور اس کی جگہ پہ شیطنت، اور جہاں شیطنت ہوگی تو وہاں اس کے اندر فساد آ گیا، اور جب شیطنت ہوگی، بگاڑ ہوگا، اس میں کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگا، تو پورا کریکٹر ٹیڑھا ہوگا، اور یہ وہ کریکٹر ہوں گے جو فساد پیدا کریں گے۔ چنانچہ یہ سورہ بقرہ میں ہے، جہاں پہ یہ 25واں رکوع ہے، حج کا ذکر ہے اس میں، اور وہ مشہور دعا بھی یہیں پہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی رکوع میں آگے جا کے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کی دنیا کے معاملات میں باتیں آپ کو بہت دل فریب معلوم ہوتی ہیں۔ اب اگر میں یہاں پہ یہ جو میں نے پہلے باتیں کی تھی نا اس کے ساتھ اس بات کو جوڑ دوں، یہ کوالٹی لائف کا تصور کتنا دل فریب ہے، کیریئر بنانے کا تصور کتنا دل فریب ہے، یہ روشن خیالی کے تصورات کتنے دل فریب ہیں، یہ ساری زندگی جو ہے نا وہ نکاح کر کے ذمہ داری اٹھا کے بسر کر دینا، یہ کتنا ایک جو ہے نا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جو ہے نا جیسے وہ ہمارے ایک وزیر صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ کو تازہ دودھ جو ہے نا صبح شام مل جاتا ہو تو گھر میں بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے، یا یہ جیسے وہ یہ جو ہوتے ہیں نا اپنے شپس پہ جو لوگ ہوتے ہیں سیلرز، تو ان کے یہاں مشہور ہے کہ سیلر لائف وداؤٹ وائف، نیو نیو پورٹ، نیو 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 وائف۔ تو اب یہ جو سوچ ہے تو اس کے اندر آپ کو بڑی کشش معلوم ہوگی، یہ بڑی دل فریب سوچ ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوں گی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا فلسفہ بہت بہترین ہے۔ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت دشمن ہے، یعنی وہ نو انسانی کا دشمن ہے، آگے یہ بات آ جائے گی۔ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب اس کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، حکمران ہو جاتا ہے، یا یہ کہ دوست بن جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، یعنی میں نے یہ تینوں ترجمے یہاں پہ ممکن ہے۔ یہ ولایت سے بھی یہ لفظ بن سکتا ہے جس کا مطلب دوستی ہے، جب اس کی دوستی ہو جائے، دور ہو آپ بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر قریب آ جائے، جیسے بچھو قریب آ گیا، یا جیسے کوئی بھیڑ آپ کے قریب آ گئی، یا سانپ قریب آ گیا تو ڈسے گا، ایسا ہی یہ شخص اگر قریب آ گیا، دوست بن گیا تو ڈسے گا، اور یہ حکمران بن جائے، طاقت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے، مال و دولت آ جائے، تو یہ اختیار دیا جائے اسے، تو بھی یہ جو ہے نا اب وہ اپنے جو بھی اس کا خوب سے باطن ہے وہ نکل آئے گا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بھاگتا پھرتا ہے، دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرے۔ اب یہ بگاڑ دیکھیں، ایک بگاڑ وہ ہے معاشی بگاڑ بھی ہے، دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کا بگاڑ بھی ہے،
وسائل کو ہڑپ کرنے کی خاطر دوسروں کے اوپر ظلم کرنا بھی ہے۔ چھوٹی بات یہ ہوگی کہ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کسی کے کاروبار پر قبضہ کر لیا، بڑی بات یہ ہوگی کسی کے پوری قوموں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، اس کی بنیاد پہ جنگیں کر دی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کر دی، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے، غلام بنانے کے لیے۔ تو ایک تو ان کی آزادی کو سلب کر لیا، یہ بگاڑ ہے، ان کے وسائل کو سلب کر لیا، یہ بگاڑ ہے، اور ایک یہ بگاڑ بھی ہے کہ جس میں جو آگے آ رہا ہے کہ صاف الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، کھیتی بھی برباد کرتا ہے اور نسل کو بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہ نسلیں برباد کرنے والا کام ہے۔ جس آدمی کے ساتھ غیر فطری کام ہوتا ہے، اب یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے ایجنڈے کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے۔ ایک تو اولاد اس کی اپنی جو ہے نا اس ذریعے سے ہو کہ جو اس کے کام آ سکے، یعنی وہ اس کے اندر شر کا مادہ ہی زیادہ ہو، اس کو پروٹیکشن نہ ہو، اللہ کی برکت سے محروم ہو، جیسے حرام مال جو ہے نا وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح اولاد ایسی ہو انسان کی اس میں خرابی پیدا کر دی جائے۔ وَلَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نسل برباد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ان کو ایسی تربیتیں دی جائیں کہ وہ بد نسلے ہو جائیں۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، مجھے ویسٹ کا تو اتنا نہیں پتا، لیکن جب برطانیہ ہندوستان میں آیا تو یہاں اس نے وہ ادارے قائم کیے کہ جن میں ہاسٹل ہوتے تھے۔ یہ دینی اداروں کے اندر بھی ہاسٹل سسٹم انگریز کے آنے کے بعد آیا، اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں بچوں کے لیے اس طرح کے کوئی ادارے نہیں تھے کہ بچے سارے مل کے کسی ایک کمرے میں رہتے ہوں اور ان کے اوپر کوئی ماں باپ کا سایہ نہ ہو۔ یہ کوئی تصور، ڈیل جو اسکالر ہوتے تھے بس پڑھتے، دن کو پڑھا رات کو گھروں کو گئے، یہ تھا تصور۔ یہ انگریز لے کے آیا تھا یہ تصور اپنے برنال کالج جیسے پاکستان ابٹ آباد میں ہے، یا لارنس کالج جیسے کہ اپنا مری میں ہے، یا اسی طرح کے ملتے جلتے جو کچھ لاہور میں ہیں آگے پیچھے ہیں، جن میں انہوں نے یہ جو ہے نا ہاسٹل سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا، اور اسی کے دیکھا دیکھی پھر یہ ہے کہ مدارس میں بھی وہی سسٹم آ گیا۔ تو پہلے تو یہ تعلیم بالغاں کے مدارس ہوتے تھے، بعد میں یہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر ہاسٹل بھی ہو گئے، تو وہاں سے وہ پھر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں، اور جس میں اساتذہ بھی ملوث ہوتے ہیں، اور نہیں تو بچے آپس میں تو ملوث ہوتے ہی ہیں، اور یہ جب بد عادت جس انسان میں پڑ جائے، یہ جو غیر فطری فعل ہے، تو یہاں ہمارے پاکستان میں ایک مولوی صاحب ہیں، مولانا یعنی صاحب علم ہے، مولانا الیاس گھمن صاحب، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ وہ ان کا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا، وہ ان کو بدنام کرنے کے لیے تھا، اصل میں جو بات انہوں نے کی تھی وہ کسی مخالف مسلک کا ذکر کر رہے تھے، ان کی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ بچوں کے ساتھ یہ حرکت کرنے سے بچہ جو ہے نا اس کی میں مر جاتی ہے، انا مر جاتی ہے، اور اس کے اندر سے بغاوت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا وہ ایک اوبیڈینٹ کریکٹر جو ہوتا ہے نا اس کا وہ بلڈ ہوتا ہے اس سے۔ اب یہاں سے وہ بات سمجھیں کہ یعنی اب آپ یعنی اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ انا کو مارنا، صوفی جو لوگ تھے نا، صوفی اسلام میں بھی انا ماری جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا جو میں بوت کرے، تو یہ میں تو بکری کرتی ہے اور ذبح ہو جاتی ہے، تو میں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں اقبال کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو پروان چڑھاؤ، اپنی میں کی بات کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی سیلف کو جو ہے نا وہ اس کو ریسپیکٹ دو۔ لیکن ایک تصور ہمارے مذہب نے یہ دیا کہ نہیں، میں مارو۔ تو اب اس میں کو مارنے کا ایک طریقہ یعنی باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کی سطح پر یہ رکھا گیا کہ لوگوں کو بچوں کو اس غیر فطری عمل سے گزارو تاکہ ان کی میں مر جائے۔ یہ جو ہے نا یہ وہ گھمن صاحب نے یہ بتایا، اپنے ایک دوسرے مخالف مسلک کے کتابوں کا حوالے دے دے کے بتایا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو دوسری طرف بتاؤں کہ جو میں نے ادھر آپ سے بات کی تھی کہ امریکہ جو دنیا بھر کی ٹاپ ایلیٹ ہے، وہ اگر اس کام میں ملوث ہے ایپسٹین کے جزیرے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں خود ان کے ساتھ بھی اس سے ملتی جلتی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ ایسے ہی ڈھیٹ لوگ ہیں، انتہائی گھٹیا لوگ، انتہائی برے کردار کے لوگ، پرورٹڈ کریکٹر ہیں۔ تو وجہ کیا بنی آخر کہ خود یہ اس بدفعلی کا یا غیر فطری عمل کا شکار رہے، جس کے نتیجے میں اب ان کے کردار کے اندر یہ گھٹیا پن اور یہ جو ہے نا سفلی جو ہے نا وہ اسفل کی صورت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی۔ تو بس بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارے ہاں
मज़हबी साइड पे भी आगे वही लोग जाते हैं कि जिनके अंदर डटाई और बेशर्मी ज़्यादा होती है। तो अब आप समझें कि वो डटाई और बेशर्मी पैदा करने का एक इंसान, मतलब इससे ज़्यादा ढीठ और कैसे होगा कि वो किसी के लिए जो है ना एक इस तरह का वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अच्छा, अब आ जाएँ जो हमारे हुक्मरान बनते हैं, वो मैंने आपको उधर बता दिया। तो यहाँ भी जो नर्सरी तैयार होती है, ये एक से ज़्यादा टीचर्स से मालूमात हैं मेरे पास कि ये जिन इदारों के मैंने नाम लिए हैं, जो हमारे यहाँ के टॉप के इदारे समझे जाते हैं, इनके अंदर भी ये काम, हॉस्टल्स के अंदर ये काम बाकायदा सिस्टमैटिकली होता है। और बाद ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके बारे में मशहूर था कि उनके अंदर ये बद आदत पाई जाती है, वो जाती नहीं। बाज़ ऐसे मज़हबी स्कॉलर भी गुज़रे हैं कि उनके अंदर भी ये बद आदत जो है ना वो पाई जाती थी। यानी फ़ाइल की नहीं, मफ़ऊल की। तो अब वो बचपन से आदत पड़ गई तो वो उनसे जाती नहीं थी। तो वो यानी ये एक बाकायदा शैतान एक इंसान को उसके मकाम इंसानियत से गिराने के लिए इस काम को एज़ ए टूल इस्तेमाल करता है कि उसके साथ जैसे कौम लूत जो था वो या हम जिन्स परस्ती है, गेज़ जैसे आज होते हैं। तो ये गोया शैतान के लोगों को टेम करने का उन्हें अपना बिल्कुल ही जो है ना वो जैसे होता है मामूल बना लेना, किसी को अपने काबू में कर लेना, उसके लिए इसको एज ए टूल भी इस्तेमाल करता है। तो ये फिर वही लोग बाद में बच्चों के साथ ये हरकतें करके गोया शैतान का कुर्ब हासिल करने के लिए भी बच्चों के साथ ये जो है ना अमल करते हैं। तो ये युहलिकल हर्सा व नस्ल, नस्ल को भी बर्बाद करना और इसको भी करना। अच्छा, वो जो मैंने पहले आपसे बात की थी जो ख़ानदानी निज़ाम का बिगड़ना है, देखें उसके लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ये जो हमारे यहाँ सिला-ए-रहमी का तसव्वुर है, ज़रा उसे ज़हन में लेके आएँ, कि ये जो सिला-ए-रहमी है ये कितनी अहम है। और इसके लिए जो कुरान मजीद में आया है कि जो बंदा सिला-ए-रहमी ना करे उसको अल्लाह ताला कुरान से हिदायत नहीं देता। सूरह बकरा में आता है युज़िल्लु बिही कसीरन व याहदी बिही कसीरा। अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए से बहुतों को हिदायत देता है और बहुतों को गुमराह करता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और गुमराह नहीं करता मगर उनको जो नाफरमान होते हैं, फासिक होते हैं। फासिक कौन होते हैं? अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के ऐहद को तोड़ देते हैं, उसे पुख्ता बाँधने के बाद। कोई बात अल्लाह से ऐहद किया और उसको बाद उसे तोड़ दिया। तो ये एक तो ये होता है। दूसरा क्या करते हैं? यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको मुनक़ते करते हैं। अब देखिए अल्लाह ने इस जोड़ने का किसको हुक्म दिया है? यहाँ ज़्यादातर ने सिला-ए-रहमी की बात की है। तो मतलब जो आपके रहमी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, और ये पहला दायरा है, दूसरे दायरे में वो आपके कज़न वग़ैरह भी आ जाएँगे। तो इस ये सिला-ए-रहमी, इनके साथ अच्छा ताल्लुक रखना, जोड़ पैदा करके रखना, ये ताल्लुकात मुनक़ते ना करना, यहाँ तक रखा है। लेकिन जो अल्लाह ने जिनको जोड़ कर रखने का हुक्म दिया है, तो मियाँ-बीवी के ताल्लुक को भी तो जोड़ के रखने का हुक्म दिया है ना। तो वो लोग के जो मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करते हैं, जैसे इसी सूरह बकरा में आगे आता है कि ये लोग जादू सीखते हैं, और क्यों सीखते हैं? ताकि उसके ज़रिए से मियाँ-बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करें। वमा तत्लु शयातीन, और वो वमा कफ़रा सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, वो जो शयातीन थे वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो नाज़िल किया गया हारूत और मारूत पर बाबिल शहर के अंदर। और वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, वो दोनों फरिश्ते किसी को वो जादू नहीं सिखाते थे, इल्ला अन यकूला, जब तक कि वो उसे कह ना दें, हत्ता यकूला, जब तक वो उसे ये ना कह दें कि हम फितना हैं और तुम ये मत सीखो। लेकिन वो सीखते थे, फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ु बिही बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जिसके ज़रिए से वो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करते थे। अब इसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया था, मियाँ और बीवी के ताल्लुक को मज़बूत करो। और वो लोग जो उसमें तोड़ पैदा करते थे, उस ज़माने में जादू के ज़रिए से, आज के ज़माने में मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ों के ज़रिए से, कि क्या ये मियाँ-बीवी का ताल्लुक रखना है। और फिर ये कि वो फ़ेमिनिज़्म का तहरीक के चलाकर, अब तो वो इस्लामी फ़ेमिनिज़्म किस्म की शय भी आ गई है, औरतों को जो है ना वो निकाल के, इस्लाम के नाम पर निकाल के खामदों से बागी कर दिया, और वो घर गृहस्थी की ज़िंदगी का जो है ना वो नक्शा ही तलपट कर दिया। तो वो जादू जो था वो कोई शैतान की मदद से होता था, ये जादू अक्ल की मदद से होता है, पर्दा डाल देते हैं।
مردوں کی عقل پہ بھی پڑ جاتا ہے، عورتوں کی عقل پہ بھی پڑ جاتا ہے اور گھر برباد کر لیتے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نتیجے کے طور پر زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ فساد کی بات سے ہی بات شروع ہوئی تھی کہ وہ جو ہے نا یہ زنا بھی فساد ہے، اور یہ جو حرکت ہے یہ یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، وہ ہلاک کرتے ہیں حرث کھیتی کو بھی اور نسل کو بھی، اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب آپ پوری دنیا کو دیکھیں قرآن کی نظر سے، تو وہ جو میں نے شروع میں سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت تلاوت کی تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پورے میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ یہ سارا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ انسانی سوچ کے اندر تغیر پیدا ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اور وہ سوچ کے اندر تغیر اس لیے پیدا ہوا کہ یہ جو غیر فطری رستے ہیں جو اس نے اختیار کر لیے، اس نے انسان کی شخصیت کو ہی تباہ کر دیا، اور اسے ایک مشین دیکھنے کو انسان ہے، حقیقت میں حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور یہ اس کی حیوانی جو جبلتیں ہیں انہوں نے یہ زمین میں فساد سارا برپا کر دیا ہے۔ لَیُذِیقَ بَعْضَ الَّذِی، جو تاکہ ہم اسے مزہ چکھائیں اس کا جو انہوں نے بعض الذی عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے ان میں سے کچھ کا اسے مزہ چکھایا جائے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو یہ اس ایکسٹریم پہ جا کے پھر انہیں ہوش آئے کہ یہ تو ہمارا تمدن ہی تباہ ہو جائے گا، نو انسانی ہی برباد ہو جائے گی، تو شاید وہاں سے یہ واپس پلٹیں اور ان کے اندر کوئی جو ہے نا وہ خیال پیدا ہو اس کی اصلاح کا۔ اب دیکھیے یہ جب یوں سمجھے آج سے 200 سال پہلے جب یہ تعلیمات شروع ہوئی تھی تو اس وقت اسے ترقی کے نام پر شروع کیا گیا، روشن خیالی کے نام پر شروع کیا گیا، کوالٹی لائف کے نام پر شروع کیا گیا، اور انسانوں نے جب اختیار کی آج ہم بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بربادی ہے جو ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ تو اب یہاں سے اگر وہ سوچنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے ویسٹ میں بھی یہ سوچ اب پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی اب لوگ جو ہے نا واپس پرانے یعنی جیسے گھریلو بیوی کا جو تصور ہے وہ وہاں پہ دوبارہ اجاگر ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ مار کھا کر نا سیکھ کے واپس اس طرف آئیں گے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں سمجھایا۔ تو ہمارے ہاں ہم ابھی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ویسٹ نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد شاید ہمیں بھی احساس ہوگا، ہم بھی پلٹنا شروع کریں گے، مشرق والے بھی۔ تو اس سے امید ہے کہ پھر یہ معاشرہ صحیح رخ پہ چلے گا۔ اب اس کے لیے قانون سازی تو بہت ہوتی ہے جی، اسے یہ کر دو، اسے وہ کر دو، ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ اچھا بلکہ یہ ایجوکیشن سے مجھے یاد ہے ایک اور خرابی یہ پیدا کر دیتے ہیں کہ جی بچوں کو جو ہے نا وہ سیکس ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ بھائی انہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ آرگن کیوں ہیں، یہ بالکل یوں ہی چھوڑ دیں تو یعنی اگر یہ خارجی طور پر انہیں نہ سمجھایا جائے تو ہو سکتا ہے کو 14-15 سال کی عمر تک انہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ سارا اس کی فنکشننگ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے نام پر جب انہیں آپ بالکل کم عمری میں ایجوکیٹ کر دیں گے تو اب ایک شے کی آپ کو سمجھ آ گئی تو اسے آپ پریکٹس کیسے نہیں کریں گے؟ ایک چیز کی آپ کو پتہ لگ گیا، آپ کا تجسس ہی آپ کو مجبور کرے گا کہ یار یہ پریکٹس کیا ہے اس کی۔ تو یہ در حقیقت یہ بھی ایک طرح کا وہی یوجب القول جو ہے نا وہ بات جو دل فریب ہے کہ بھئی یہ تو تحفظ کے لیے سیکس ایجوکیشن ہے، یہ تحفظ کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے بھی بگاڑ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو بھی ہمارا جو نظام حکومت ہے، جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو ہمارا اس وقت جو وعظ و نصیحتیں بھی عام طور پہ ہو رہی ہیں تو وہ ساری کی ساری اس چیز کی طرف ہیں کہ آپ دنیا بناؤ، ترقی کرو، کیریئر بناؤ، کوالٹی لائف بسر کرو۔ تو اس کے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ پھر جو بوجھ بن جاتی ہے نا اولاد، اور وہ والدین بھی ان سے جان بھی چھڑاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ بچوں کے خلاف پھر یہ سارے جرائم ہوتے ہیں جب بچوں کو وہ تحفظ نہیں رہتا جو انہیں ماں باپ سے مل سکتا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں در حقیقت اس سوچ مادہ پرستانہ سوچ کا نتیجہ ہے، اور اصلاح کی بھی جو اصل کوشش ہے وہ قانون نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قانون سازی سے اس کا راستہ روکا جا سکے گا، بلکہ یا محض اویئرنیس سے اس کا راستہ روکا جا سکے گا۔ اس کی اصلاح کی جو صحیح وہ جو ہے نا وہ ہے ایمان کی طرف، اسپرچولیٹی کی طرف،
اور اسی کی بنیاد پر جو ہے نا پوری تمدن کی جو ہے نا اٹھان ہو، عمارت تعمیر ہو۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، جس کی جڑ انسان کی فطرت کے اندر گہری اتری ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، یعنی اس کے کردار کے اندر وہ جڑ جو ہے نا اپنا سارا جو ہے نا وہ جو اس کا جوہر ہے، یا جیسے رس لے کے تو پورے درخت کو دیتی ہے اور پھل حاصل کرتی ہے، تو یہ کلمہ توحید کا پھل ہوگا جو کردار میں نمایاں ہوگا۔ تو ہمیں وہ یہ ایمان کی دعوت، ایمان کی آبیاری، شعوری طور پر ایمان کا حصول اور اس کو جو ہے جاگزی کرنا قلب کے اندر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے اصلاح کی بنیاد بنیں گی۔ باقی قانون سازی جتنی بھی کر لیں پھر بھی یہ جرائم، جتنی جتنی قانون سازی ہوتی جا رہی ہے اتنے اتنے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں بہت سارا رول جو ہے نا پھر آخری بات چلیں یہ رہ گئی ہے کہ اس کا بھی ہے، یہ جو کیپٹلسٹک جو ہے نا سوچ ہے، سرمایہ دارانہ سوچ، اس کا بھی ہے۔ اب پروڈکٹس ہیں، ان کی بکری کرنی ہے، سیل کرنا ہے، اس کے لیے پھر یہ کہ وہ جو ہے نا ایک اٹریکشن کے لیے عورت کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر یعنی وہی جو ایک مادہ پرستانہ زندگی ہے اس کو لائف سٹائل کے طور پر اختیار کرنے کی ترغیب دینی ہے، تب یہ کنزیومر سوسائٹی وجود میں آئے گی۔ لوگ اب وہ اس کے لیے پھر کیریئر بنانے کے لیے وہ کریں گے یہ سارا کچھ۔ تو یہ پورا ایک وہ جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شیطانی نیٹ ہے کہ جس کے اندر نو انسانی پھنس گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اور بھی جرائم ہوتے ہیں اور یہ جرم بھی ہوتے ہیں۔ بس میری بات اتنی تھی، اب کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہاں سر، جی ایم کے ٹی بھائی، آپ کا ہینڈ ریز تھا پہلے، اگر کوئی سوال یا کوئی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے ٹھیک بھائی ذرا آئیں، ذرا ہولڈ کریں۔ جی جی ایم کے ٹی۔ شکریہ، مجھے جانا بھی تھا، چلو آپ نے موقع دے دیا۔ پھر رومیل بھائی ہے، خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی حشمت بھائی بہت شکریہ، ایسی قیمتی جو ہے آپ نے اسپیس آج بنائی۔ اچھا جی، میرے دو سوال ہیں مختصر سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جو اسلامک فیمنزم کے بارے میں کہا، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ آج کل ہم یعنی کہ ری ریفائنڈ ہسٹری کے بارے میں سنتے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ ایک لیڈی تھی، وہ جو ہے حساب کتاب جو ہے وہ قیمتوں کو وہ کنٹرول کرتی تھی۔ اب بچپن میں ہم نے اس واقعے کو کسی اور طریقے سے سنا ہے، اب وہ ہمیں بتایا جاتا ہے فیمنزم کی طرف سے وہ بازار میں خود پھرتی تھی اور وہ ان کے ساتھ بندے ہوتے تھے، وہ سزا دیتی تھی، حالانکہ یہ سزا کا جو کانسیپٹ تھا یہ قاضی دیتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں ایکسپوجر وہ یہ بتاتے ہیں کہ لیڈیز آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود تھی اور اس طرح تھی، تو یہ زیادہ پردے میں ہو نہیں سکتا، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے فیملی سسٹم کو خراب کرنے کے لیے۔ اس پہ تھوڑا مزید روشنی ڈالے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اس پہ بھی بڑا ڈسکشن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اسلام میں تو نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف بات ہوتی ہے کہ جو ماں باپ ہیں، کیونکہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے بچوں کی تربیت کے لیے بھی، دادا دادی کا بہت، نانا نانی کا بہت رول ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اسلام کہتا ہے۔ یہاں پر میں نے کچھ رپورٹیں اور چیزیں سنی ہیں، باہر بھی سنی ہے، کہ سب سے زیادہ جو ہے چھوٹے بچوں میں، میل جو بچے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ فیملی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، مطلب محلے میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسکول مدارس کے اندر بھی، لیکن سب سے زیادہ ریسرچ میں آیا کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بچے بیچارے ہوتے ہیں غریبوں میں خاص طور پر، تو وہاں پر بچوں کے ساتھ بڑی عمر کے کزن یا اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس کیا گائیڈنس ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ کر ایک اسلامی جو نظریہ ہے پیور، وہ کس طرح سے ہم فیملی سسٹم کو لے کے چلیں گے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رہیں گے اور اس چیزوں کو بھی بیلنس کریں گے؟ جی جی بہت شکریہ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا مسئلہ ہے نا، اس کے دو جہتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی آپ کے ماں باپ ہیں، یعنی ساس سسر، یا مرد کے لیے اس کے ماں باپ ہیں اور عورت کے لیے ساس سسر ہیں۔ تو اب یہ جو نا میاں بیوی یہ اتنے ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتے، جو پہلی اولاد ہوتی ہے تو یہ تو ابھی جوان بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی زیادہ آتا ہے،
اور جو والدین ہیں انہوں نے ایک پوری جو ہے نا وہ پوت جو ہے نا وہ گزار لی ہوتی ہے بچوں کو تربیت دے کے سمجھا کے، تو وہ ذرا ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، تو وہ اگر ساتھ ہوں تو گائیڈنس بھی ملتی ہے، تھوڑی بہت مسائل بھی آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک آزادی اس طرح کی تو نہیں ہوتی کوئی ساتھ ہو تو، لیکن یہ کہ بہت ہیلپ بھی ہوتا ہے، اور کبھی آپ کام کر رہے ہیں آگے پیچھے ہیں تو دادی سنبھال لیتی ہیں بچوں کو، دیکھ لیتی ہیں، اور آپ کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے، کب پلانا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دادی دادا کے ساتھ بچے بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں، تو یہ والی ڈائمینشن تو بہت ہی ہیلپنگ ہے۔ اب دوسری وہ ہیں کہ جس میں آپ نے بتایا کہ جو وہ کزن وغیرہ ہوتے ہیں، دیکھیں وہ بہت لیٹ سٹیج میں آتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی 15 20 سال ہو گئے ان کو اکٹھے رہتے ہوئے، یہ روش بالکل غلط ہے۔ شادی ہو، مجبوری ہے، چلے ایک ہی گھر ہے، کچھ عرصہ اگر ساتھ رہ بھی لیے 4 5 سال، اس عرصے میں کوشش کر کے اپنا گھر بنا لینا چاہیے، اور یہ جو ہے نا یہ تاکہ جوان مطلب اب ایک حویلی بھی ہو تو اس میں اگر 4 بھائی ہیں تو ان کے 4 4 بیٹے ہیں تو 16 لوگ ہیں، تو وہ تو بہت لمبا کام ہو جاتا ہے، تو یہ یعنی یہ بر وقت فیصلہ کر کے تو علیحدہ گھر بنا لینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے، اس بات کو بھی یہ تو خیر کزن کا رشتہ تو اور بھی آگے ہے، جو بہن بھائی ہیں یا دون بھائی ہیں ان کو بھی اکٹھے نہیں سلانا چاہیے، ذرا تھوڑا سا جب بڑے ہو جائیں تو ان کے بستر علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے، اور اکٹھے نہیں سلانا چاہیے، اور نگرانی بھی کرنی چاہیے، ماں باپ کا یہ کام ہے کہ وہ مطلب اس اعتبار سے ان کے اوپر نظر بھی رکھیں، بستر بالکل ان کے علیحدہ رکھیں، بھائیوں کے بھی، سگے بھائیوں کے بھی، اور اکٹھا نہیں سلانا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا جوائنٹ فیملی کے حوالے سے۔ اب آ جائیں یہ جو اسلامی فیمنزم والا مسئلہ ہے نا، یہ تو بہت اس کی کئی جہتیں ہیں۔ ایک یہ جو ہے نا یہ خرید و فروخت والا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ اس میں بھئی میرے ذمہ خاوند کی خدمت ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت تو میرے ذمہ نہیں ہے، تو بلکہ اس سے بھی آگے بھی کہیں خاوند کی خدمت بھی کوئی ذمہ تو تھوڑی ہے۔ وہ آپ اس کے بچے کو دودھ پلائیں نہ پلائیں یہ آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے ماں باپ کی خدمت کریں نہ کریں آپ کا اختیار ہے، آپ خاوند کی روٹی پکائیں نہ پکائیں آپ کا اختیار ہے، وہ جائے خود پکا کے کھا لے، کوئی روٹیاں پکانے کے لیے تو آپ کو لے کے نہیں آیا ہوا۔ تو قانون کی سطح پہ جب آ کے دیکھیں گے تو بالکل یہ بات ہے کہ جی اس کی کوئی عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف، دوسرا یہ ہے کہ جی کوئی لینڈ لارڈ ہو، وہ جو ہے نا اشرافیہ جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تو چلیں یہ نوکر چاکر رکھ کے یہ سارا کرے گا۔ اب یہ جو عام مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یہ جو لوگ ہیں، تو اب ذرا آپ اس کا تصور کریں، خامد گیا ہے پتھر توڑ رہا ہے یا کوئی محنت میں مشقت کر رہا ہے، وہ روٹی روزی کما کے لایا ہے، تو اب اگر اس کو گھر آ کے تو کوئی سکون بھی نہ ملے اور اس کی کوئی خدمت کرنے والا بھی نہ ہو، تو وہ اتنی مشقت کیسے کرے گا اور کس لیے کرے گا اور کب تک کرے گا؟ تو یعنی یہ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت مشہور آیت ہے، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ اب یہ آپ دیکھیے عدل کیا ہے، یہ وہ شریعت ہے جو ابھی ہم نے پہلی بات کی، میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میرے اوپر فرض تو نہیں کیا گیا، لیکن صرف عدل ہی کا تو حکم نہیں دیتا نا، احسان کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو ماں باپ بھی احسان کرتے ہیں اولاد کے اوپر، اور اولاد بھی احسان کرے ماں باپ کو، ان کے احسان کا جواب احسان سے دے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اس میں یعنی جو مرد ہے اس کے لیے جو اس کے ساس سسر ہیں وہ بھی گویا ماں باپ کی طرح ہیں، اور جو عورت ہے اس کے لیے جو اس کے ساس سسر ہیں وہ بھی گویا ماں باپ کی طرح ہیں، وہ والا احسان والا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرے۔ خامد بھی اپنی بیوی کے ساتھ احسان والا رویہ اختیار کرے، اس کی غلطی پر کوتاہی پہ درگزر کرے، نظر انداز کرے، بخش دے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بھی ایسا کرتا ہے تمہارے ساتھ، تم بھی گھر والوں کے ساتھ ایسا کرو، اور نہیں تو پکڑ تو سکتے ہیں، قانون کے نظر میں تو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کہتا ہے نہیں، معاف کرو، درگزر کرو، تو یہ درگزر کرنا احسان ہے۔ تو اسی طرح عورت بھی، وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ ایثار جو میں کہہ رہا تھا، تو محبت، ایثار، قربانی بچہ ماں باپ ہی سے سیکھتا ہے، تو یہ سارے ایثار کی باتیں ہیں، قربانی کی باتیں، احسان کی باتیں ہیں۔ تو گھر چلتا ہے احسان سے، اس سے یہ
حساب کتاب سے نہیں چلتا. یہ کوئی جو ہے نا وہ بنیے کی دکان نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے نا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہاں سودا دست بدستی ہے، اس طرح نہیں ہے. یہ یہاں پہ قربانی چاہیے ہوتی ہے تعلقات کو چلانے کے لیے، ایثار چاہیے ہوتا ہے، احسان چاہیے ہوتا ہے، تب جا کے گھر چلتا ہے. تو یہ والی چیز جب ہمارے یعنی یہ وہ اسپرٹ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ اپیل ہے. اور گھر اس طرح چلتے ہیں، تعلقات اس سے مضبوط ہوتے ہیں، ناپ تول سے مضبوط نہیں ہوتے. جب آپ گننے پہ آ جائیں گے اور اپنے کپڑے خود استری کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، تو وہ اس سے وہ ایک مضبوط بانڈ قائم نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان. اس کے لیے جو ہے نا یہ والی جو چیز ہے یہ درکار ہوتی ہے. تو اب تو خیر معاملات جو ہے نا یعنی ایک عام پڑھی لکھی جو لڑکی ہوتی ہے وہ پھر گزارا کر لیتی ہے. دیندار لڑکیاں جو ہے نا وہ زیادہ بغاوت پر آمادہ ہوتی ہیں کہ ہمارے دین کے اندر سے بھی اس کی روح نکل گئی ہے. اور یہ جو ظاہر پرستی ہے نا، بس یہ حق ہے تو یہ فرض ہے تو یہ نہیں ہے تو یوں، وہ جو ایک جیسے وہ فقہا کی لڑائیاں ہوتی تھی، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ اب زیادہ آ گئی ہیں. اور اس کو بعض لوگوں نے جان بوجھ کے بھی زیادہ کیا ہے. اور یہ بہرحال وہ اسلام کے خاندانی نظام کے اوپر یہ بھی ایک خود اسلام ہی کے ادھورے اسلام کے ذریعے سے ایک نقب ہے جو لگائی گئی ہے. جی بہت شکریہ خالد صاحب. آگے چلتے ہیں. رومیل بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے، پھر اس کے بعد دیپ روس ہیں ان کی باری ہے. رومیل بھائی آپ بات کریں. السلام علیکم. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا عباسر صاحب، میرا کوشچن یہ تھا کہ جو بچے آج نئے نئے شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، تو سوشل میڈیا اور اسمارٹ فونز کے اس دور میں ان بچوں کی انٹلیکچوئل پروٹیکشن کیسے ممکن ہے، اور اس میں ماں باپ کا کیا رول ہے، ماں باپ کا اور ایجوکیشنل سسٹم کا کیا رول ہے؟ وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ تعلیم کے تضاد میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تو ماں باپ اور ایجوکیشنل سسٹم کا کیا رول ہے اس انٹلیکچوئل پروٹیکشن میں بچے کی؟ اچھا، جو ایجوکیشن سسٹم کو تو میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو کسی بھی معاملے میں ہمیں جو ہے نا وہ روحانی اعتبار سے ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا، بلکہ وہ مادی جو میدان ہے نا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو دوڑ ہے، کمپٹیشن ہے، اور اس کی جو ترغیب ہے وہی دیتا ہے، اور وہی کیریئر بنانے کی وہ دیتا ہے. اور اس کے اندر دیکھیں جین زی پہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ یہ انسان کو تو اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے. یہ تو نہیں کہ انسان کی فطرت اللہ نے تبدیل کر دی ہو. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس کے ماں باپ ہیں اور یہ اس کا ماحول ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آج اس کا نظام تعلیم ہے جو اسے جو ہے نا وہ پرورٹ کر دیتا ہے. وہاں حدیث میں تو الفاظ نا یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بیہیویئر یا کہہ لیں بلکہ اس کا ایٹیچیوڈ بدل دیتا ہے. تو ایجوکیشن سے یہ کیا جاتا ہے، وہ جس پہ ہم نے ابھی تفصیل سے ساری بات کر لی ہے. کیونکہ سرمایہ داروں کو تو اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک وہ لوگ چاہیے جن کے اندر بغاوت نہ ہو، جو بس کام کریں آ کر اور کیریئر بنانے کے لالچ میں جو ہے نا وہ اپنا سب کچھ سرمایہ دار کے آگے بیچ دیں، اپنی سلف بھی بیچ دیں. تو وہ تو اس طرح کے بندے نظام تعلیم بنائے گا کہ جس سے اس طرح کے بندے پیدا ہوں. تو یہ والدین کی مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نفسیاتی اور روحانی جو ہے نا وہ نشو و نما کے لیے ایک جسے کہتے ہیں ویل پلانڈ جو ہے نا وہ ایفرٹ کریں. اور جیسے آپ نے بتایا سوشل میڈیا، آپ دیکھیں اس کی خرابیاں جہاں پہ وہ جج کی جا رہی ہیں. تو ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کدھر کسی ملک میں، جاپان میں ہے کہ کسی ویسٹ کے کسی ملک میں، 16 سال سے پہلے، شاید برطانیہ میں 16 سال سے پہلے بچوں کے یہ اس طرح کی ڈیوائسز استعمال کرنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو یہ باقی ملکوں کو بھی کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا پڑے گا. جہاں پہ نہیں ہو پاتا تو وہاں پہ والدین کو بہرحال جسے کہتے ہیں نا ایفرٹ کر کے بچوں کو ان ڈیوائسز سے دور رکھنا ہو. باقی اس کے بعد اب اس سے دور ہمیشہ کے لیے تو نہیں رکھ سکتے، 16 سالوں کے بعد وہ اس میں ملوث ہوگا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ذرا شادیاں جلدی کرا دی جائیں
18 سے 20 سال کی عمر میں. جیسے ایک کو پال رہے ہیں تو ایک اور کو بھی پالا جا سکتا ہے، کھانا ہی کھلانا ہے. تو میاں بیوی کو آپ یعنی والدین اگر افورڈ کر سکتے ہو تو شادی کرا کے رکھیں، اور جب تک وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں. اس کے علاوہ تو کوئی اور حل ہو نہیں سکتا. جزاک اللہ. ڈیپ روٹس آپ کی باری ہے، اس کے بعد سب مل جائے. السلام علیکم حشمت بھائی اور عباسی صاحب اور سب کو. یہ جو وعلیکم السلام. جی جو بچوں کا جو ایشو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایشو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی تعمیری اس کی بنیاد اس کا بچپن ہوتا ہے، اور ایک بار اگر آپ کا بچپن سپوائل ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ یو گیٹ آن دا ٹریک. وہ آپ کی میموری میں وہ چیزیں رہتی ہیں. باسی صاحب مجھے ریسنٹلی میں سعودی عرب میں رہتی ہوں، تو مجھے ریسنٹلی پچھلے سال چانس ملا کہ میں پنڈی میں میں نے وزٹ کیے لرننگ کے لیے. ایک مدرسہ تھا اور ایک آرفنیج پنڈی میں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو بچوں کی کنڈیشن تھی دونوں جگہوں پہ، وہ دیکھ کے مجھے بہت شوق ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی پاور ہیں، اور ابھی ہمارا ایک فٹ پرنٹ ریجن میں نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ہم بچوں کی کیئر کی بات کریں، اپنے بچوں کے کیئر کی، تو اس میں ہم بہت بڑا نیگلیکٹ کریں، میرے حساب سے بہت بڑا نیگلیکٹ ہے. پھر ہماری کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں کہ ہمارے بے شمار بچے اسٹریٹ کے اوپر بیگرز ہوتے ہیں، یا یہ سارا کچھ مطلب اس میں، اور اس کے ساتھ پھر جو سٹوریز ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو جب یہ آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کا سسٹم چل رہا ہو، تو باسی صاحب اس میں پھر ہمیں یہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے ہمیں آرگنائز ہو کے تو ایک ایفرٹ کریں عباسی صاحب، اس میں پلیز ہمیں گائیڈ کریں. اینڈ اٹس بریلینٹ انیشیٹو حشمت بھائی. آپ اور بھی پروگرام بچوں کے اوپر کریں، کیونکہ اور بچے اور خواتین جو ہے نا وہ آپس میں بہت جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایک عورت جو ہے وہ چاہے وہ ان بچوں کی ڈائریکٹ ماں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو ان بچوں کی پین محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ. میرے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ٹچنگ ایشو ہے. بس سب پلیز اس پہ گائیڈ کریں ہمیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے ویسے آخر میں جا کے نا تو مسئلے کا حل بھی خود پیش کر دیا. پہلے تو میں آپ سے اتفاق کروں گا، بلکہ میں شروع میں یہ بات کر بھی چکا ہوں کہ یہ جو ہاسٹل لائف ہے یہ تو ناپسندیدہ ہے. یہ بچوں کی ہر طرح کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اب یہ دیکھیں اس کا تلافی کیا ہے، یعنی بچوں کے تحفظ کا ذریعہ کیا ہے. یہ جو آپ نے بتایا نا، یہ ماں ہے، اور اسی لیے ماں کو یہ کہا گیا ہے. ابھی وہ چونکہ وہ سوال بھی آیا تھا کہ جی وہ عورتیں ہر میدان میں شانہ بشانہ ہوتی تھی. بالکل غلط بات ہے. عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انہیں گھر کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ساری ضرورتیں پرووائڈ کرو. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کرے، نان نفقہ اس کے ذمہ لگایا ہے. اور عورتوں سے یہ جو کہا نا، ان کے لیے جو آرڈر آف دا ڈے ہے وہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اور دوسرے مردوں کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ گھر کے اندر رہو اور مرد آپ کی ضرورتیں پوری کریں. اور اگر کبھی کوئی آپ کی ضرورت پیش آئے آپ کو نکلنے کی، تو اس کا اضافی پروٹوکول ہے نکلنے کے لیے. مردوں والا پروٹوکول نہیں ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ پروٹوکول ہے. غیر محرموں سے بات کرنے کا پروٹوکول ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے. یہ سب کیوں دیا ہے؟ تاکہ عورت جو ہے نا وہ فوکس رہے اپنے گھر کے اوپر. اور گھر کے اوپر فوکس ہو کہ کیا اس نے ہر وقت آٹا گوندتے رہنا ہے؟ نہیں، وہ اپنے بچوں کے اوپر فوکس رہیں. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے. مجھے اس وقت جو ہے نا وہ شعر یاد تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ وہ مسلمان عورت سے کہتے ہیں بطول باش و پنا از زمانے این یا زمانے عصر این، اس زمانے کے آگے سے چھپ جا اور فاطمہ بن جا. بطول باش نے حضرت فاطمہ کی طرح، وہ جن کا آتا ہے نا کہ ان کی تو جو انتقال ہو گیا تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو ہے تدفین بھی جو ہے رات کو کی ہے کہ کوئی دیکھے نہ. تو فاطمہ بن جا اور زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو جا تاکہ تیری گود میں حسن اور حسین پروان چڑھے. اگر ہم اپنی نسل کو حسن و حسین، ان کی نسل کے کریکٹر کے اندر حسن و حسین کی کوئی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو ماؤں کو فاطمہ بننا پڑے گا، اور باپوں کو پھر ماؤں کی ضرورتیں پوری کریں گے تو وہ فاطمہ بنیں گے. تو یہ ہے وہ ہمارا آئیڈیا گھر. اسی لیے میں نے ادارے کا لفظ استعمال کیا تھا. تو گھر ایک ادارہ ہے جس میں یہ تقسیم کار اللہ نے کی ہوئی ہے کہ مرد کے حصے میں جو کام لگایا ہے وہ کما کے لائے اور پروٹیکشن دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے اللہ نے اسے قوی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں جذباتی بنایا ہے، لیکن لطیف القلب اور رقیق القلب، نرمی والا اور ممتا والا بنایا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے. تو جتنا ماں کا تعلق مضبوط ہوگا بچے کے ساتھ، اتنا بچے کے کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ صحیح رخ پر ہوگی. اور اس کے لیے ماں کو اس کے اوپر کوئی کسی اور کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا، یہ کوئی ٹینشن سٹریس اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کی جو ہے نا کیریئر بنانے کی فکر اسے دامنگیر نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ نے مرد کے ذمہ کر دی. یہ وہ آئیڈیل جو ہے نا وہ ادارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگلی نسل کو صحیح طرح سے پروان چڑھانے کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں فوکس تو اسی پہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو گھر کا ادارہ ہے یہ مضبوط ہو، میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہو، وہ ایک دوسرے کے ٹرسٹ وردی ہوں اور اس وفادار ہوں، اور وہ بچوں کے اوپر غیر شعوری طور پر ان دونوں کے باہمی تعلق کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ پھر اسی طرح کے نرم خو، نرم دل اور احساس کرنے والے ہمدرد جو ہے نا وہ انسان بنتے ہیں. وہی بات جو اقبال نے کہہ دی کہ بھئی حسن اور حسین جو ہے نا وہ فاطماؤں کے گودوں میں پروان چڑھتے ہیں، یہ پریشان ماؤں کی گودوں میں نہیں پروان چڑھ سکتے. جزاک اللہ خالد. سر ایک نا سوال ہے میرا بھی. یہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی میں ایک نیوز آتی ہے بچی کے ساتھ بچی یا بچے کے ساتھ ریپ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ نیوز چلتی ہے، اس میں آ جاتا ہے اچھا دیکھتے ہیں جناب سوشل میڈیا پہ بھی ایسا ہے، اچھا اس میں انوالو ہے ایک ایسا شخص جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ ہے کدھر کا ہمیں نہیں پتا. دوسری طرف کبھی ہو جاتا ہے کہ لبرل سیکولر طبقے کی طرف سے بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. لیکن ہم لوگ ڈیوائڈ ہو گئے اسی چیز میں. اچھا مولوی نے کیا، اچھا جناب یہ سیکولر تھا، جیسے مدارس میں ہو گیا یا کسی اسکول یونیورسٹی میں ہو گیا. تو لیکن جو اصل کاز ہے جس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی بھی اس سے بری نہیں ہے، اگر وہ اس طرح سے بچوں کا ریپ کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دیں گے. اس طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، آواز بھی نہیں اٹھتی اس طرح سے. لیکن کیا ہوتا ہے بس ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ہم نے اچھا یار یہ مولوی کو میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کدھر سے اٹھا، اچھا یہ یونیورسٹی تو تھی نہیں اس طرح، اچھا یہ اسکول پتہ نہیں کسی گاؤں میں ہوگا. سر یہ اب ہمیں تو آواز اٹھانی چاہیے اس بچے کے لیے، لیکن ہم ڈیوائڈ ہو دیتے ہیں اس طرح کے کاموں میں. جیسے سیاسی پارٹیاں، اچھا میں نے اب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے یا میں نے نہیں دی. سر اس کا حل کیا ہے کہ ہم جو سزا ہے جس نے جرم کیا اس کی طرف ہم رغبت ہو، اس کو بلا طاق رکھیں کہ کسی کا حلیہ کیا تھا، تو اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ چیز مسنگ ہے. آپ دیکھیں صرف 2 دن سٹوری چلتی ہے، تیسرے دن ختم، سب بھول جاتے ہیں جب تک نئی سٹوری ہے. جی دیکھیں، اگر ہم سورہ نور کا مطالعہ کریں نا تو اس میں ایک طرف تو یہ آتا ہے کہ جی یہ سزا ہے، دوسری طرف یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا دے گا تو اور ثابت نہیں کر سکے گا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو سچ مچ مرد عورت کو غلط کاری کرتے دیکھا ہے اور وہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور اس نے وہ بات کھول دی، تو اب ثابت تو نہیں ہو سکتا، تو بے شک سچی بات ہو اسے 80 کوڑے لگے گا. یہ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی واقعہ بھی سچا ہے، اس نے بیان کیا تو اسے کیوں 80 کوڑا لگا.
تو اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو نا تو وہ کسی انجام تک پہنچنا چاہیے. یعنی اگر اس کا چرچا ہو گیا، وہ اس کو پھیلا دیا، اس کی خبر بن گئی، تو پھر عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ عبرتناک سزا دینے کے لیے گواہ جو درکار ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو جس نے وہ واقعہ دیکھا ہے اس پر لازم ہے کہ اب اسے کا ذکر کسی کے آگے نہ کرے. اس نے ذکر کرنا در حقیقت اس فعل کو پروموٹ کرنا ہے. یعنی وہ فعل اگر اس کے بارے میں چرچا ہو گیا تو فاعل اور مفعول جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس بات کا چرچا بھی نہ کرو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بات ہوئی ہے، کسی دوسرے کے دل میں وہ خواہش نہ پیدا ہو. تو اب اس پوری بات کو ذہن میں رکھیں نا، تو یہ جو مولوی کے ساتھ ہی عام طور پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. سر یہ جو LGBT ہے، یہ کیا ایک باقاعدہ ایجنڈا نہیں ہے جو پوری نوع انسانی پہ مسلط کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے لیے فنڈز نہیں مختص کیے جاتے؟ کیا مختلف ممالک کے اندر جو سفارت خانے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کانفرنسوں کا انعقاد نہیں کرتے؟ جی یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. تو اب اسی میں یہ یعنی کسی شے کی طرف راغب کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہرحال مولوی صاحب کے بارے میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہوتے ہیں. مولوی صاحب کا نکاح بھی ہو جائے، اس کے بعد بچہ ہو، تو ایک محلے میں 10-15 آدمیوں کو ضرور یہ خیال آتا ہے یار مولوی کے گھر بچہ کیوں پیدا ہو گیا. تو یعنی یہ مولوی کو آئیڈیلائز بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب اسی مولوی کو جب آپ اس میں ملوث کر دیں گے تو یہ بتائیں گے دنیا کو کہ یار مولوی یہ کام کر رہا ہے تو اس کا ایک فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ وہ جو میرے یعنی آدمی سوچتا ہے میں تو کمزور آدمی ہوں، میں گنہگار ہوں، تو جب بندہ دیکھتا ہے نہیں مولوی بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کو ہلاشری ملتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو کیا حرج ہے، مولوی نے بھی تو کیا ہے. تو یہ جو اس کا جو پروپیگنڈا سارا ہو رہا ہے اس کا مقصد اس کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، تاکہ دوسروں کے اندر بھی جرت پیدا ہو، انہیں بھی حوصلہ ملے کہ یہ کام اگر مولوی نے کر لیا تو ہمیں کرنے میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. یا جب موقع پیدا ہو کوئی اس کا ضمیر اسے کچوکا لگائے تو کہ یار وہ مولوی صاحب کی بھی تو خبر آئی تھی نا. تو یہ ساری چیز اس ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہے. اب اس کا تدارک کیا ہے؟ تدارک اس کے سوا کیا ہے کہ یعنی صرف یہی قانون سازی نہ ہو کہ جس کی خبر نکلے اسے جو ہے نا وہ قرار واقعی سزا دی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جس نے خبر دی اگر وہ اسے ثابت نہیں کر رہا، اس نے چرچا کر دیا خام خواہ، اس کو بھی سزا ملے، تاکہ اس طرح کی خبروں کا خام خواہ چرچا بھی نہ ہو. اور بہرحال جہاں پہ ہو جائے واقعہ تو سارے پاکستان میں اسے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور متعلقہ جو بھی پولیس ہے اس کو ایکٹیویٹ کر کے ایسا قانون ہو کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا عبرتناک سزا دی جائے، اور وہ برسر عام دی جائے، چھپا کے نہ دی جائے صرف جیل کے اندر نہ. اس کو اگر پھانسی بھی دینی ہے تو چوک میں دی جائے، تاکہ وہ جس جگہ پہ یہ فیل ہوا ہے لوگوں کے علم میں آیا کہ اس نے یہ کام کیا تھا، وہ اس کا تڑپتا لاشا بھی دیکھیں اور انہیں پتہ لگے کہ یہ کام کرنے کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. اور اگر وہ خبر ایسے پھیلی ہے جیسے آج سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی گئی ہے، تو پھر جب اسے پھانسی دی جائے یا جو بھی فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کیا جائے تو وہ بھی لائیو دکھایا جائے پورے ملک کے اندر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وقتی لذت حاصل کر کے پھر کس انجام سے بندہ دوچار ہوتا ہے. جزاک اللہ فارغ صاحب. پہلے ذرا یہ کامنٹس لے لیتے ہیں. یہ مظہر سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا کس حد تک رول ہے اس پریونشن میں، اور پھر احمد عثمان صاحب کہہ رہے ہیں نشہ اسپیشلی آئس کا نشہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. خیر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے خالد صاحب آپ، اور پھر سردار صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل، یہ بات جو ہے نا جو نشے کی بات ہے کہ نشے میں انسان کی جو ہے نا عقل معطل ہو جاتی ہے. عقل ہی وہ بریک ہے کہ جو کسی ایسے کام سے انسان کو روکتی ہے. تو جب وہ معطل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی جو بھی حوانیت ہے وہ عود کراتی ہے، اور اس طرح کے افعال میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے. دوسرا یہ بھی کہ ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے کہ بھائی نشے کے لیے پھر یہ جو ہے نا اس طرف بنی وہ اس کے بدلے میں ہی نشہ ملے گا، یہ بھی ہوتا ہے. مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ یعنی نشے والی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے. اور دوسرا ریاست کے جو ہے نا یعنی اب ظاہر سزا دینی ہے تو ریاست نے دینی ہے، قانون بنانا ہے تو ریاست نے بنانا ہے، اور اس معاملے میں جو ہے نا روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہیں تو ریاست نے کرنے ہیں.
عوام نے تو پریشر ہی پیدا کرنا ہے نا، آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. ہم کسی کو وہ سزا دے تو نہیں سکتے جس کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا. تو وہ تو سارے یہ ریاستی کے اوپر آئے گا کہ وہ اس کے لیے مناسب قانون سازی کرے. جزاک اللہ خالد صاحب, تھینک یو فار ایڈریسنگ دیز کوشچنس. سردار صاحب جی اپنے آپ مائک پہ آئیے پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا خالد صاحب, میں تو آپ سے فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں, بات ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو ایک شخص دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہی گواہی ہے, تو آپ نے کہا کہ جی وہ ایک گواہی کافی نہیں ہے, تو کیا ڈی این اے گواہی ٹھیک ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا جی ایل جی بی ٹی جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. ایل جی بی ٹی ایک اگر اس کا کوئی مرتکب جو شخص ہے یا جو اس کو مانتے ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ کا ثبوت حاصل کرنا اسی معیار میں ہوگا جو کہ آپ نے پہلے بتایا کہ اس کا بھی ایک ثبوت نہیں 4 ثبوت یا 2 ثبوت ہونے چاہیے. اور یہ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ کس طرح. اچھا یہ تو بات بالکل صاف ہے نا آپ نے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے تو وہ اس کو پبلک بھی نہ کریں. بھائی پبلک کیوں نہ کریں جب پبلک ہمارے یہاں لا ہے ہی نہیں. لا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی. اور جتنی سزائیں ہوئی ہیں ابھی تک قصور کی زینب سے لے کر اب تک کی سلسلے میں, اور وہ سیالکوٹ موٹر وے پہ, وہ صرف اسی بنیاد پہ ہوئی ہیں کہ جناب وہاں پہ پریشر تھا عوام کا, سوشل میڈیا کا پریشر تھا. ادروائز تو قصور کی زینب والا مجرم بھی نکل گیا تھا, اور جو دوسرے بھی دیگر بہت سارے نکل گئے, بچ گئے. تو آپ اگر ثبوت صرف ایک شخص پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ فیل کیا ہے اور کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں ہے, تو آپ اس کو کوڑے ماریں گے. تو مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ اس کی لاجک کیا ہے. یہ لاجک میری سمجھ سے باہر ہے. آج کا جدید طریقہ ہے ڈی این اے ہے, اور اس سے آپ ہر چیز کو پتہ لگ جاتا ہے. جی سر. اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے, جس تناظر میں کہی ہے, آپ کو اسی تناظر میں رکھ کے دیکھتے تو میرا خیال ہے شاید پریشانی نہ ہوتی. میں نے جو بات کی تھی وہ اس تناظر میں کی ہے کہ بات کا جب چرچا ہو جائے تو پھر سزا لازمی ملنی چاہیے, تاکہ چرچا کرنے والا بھی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے, اور اگر لگائے تو پھر وہ توڑ پہنچے. جو میری بات تھی وہ اتنی ہے. اب آپ کی اس سے جو آپ نے نئی بات نکالی وہ یہ ہے کہ بھائی وہ تو پھر چرچا اگر نہیں کریں گے تو پریشر ہی نہیں بنے گا, تو پریشر نہیں بنے گا تو سزا نہیں ملے گی. تو اب ایک آدمی نے بھی دیکھا تو اسے گویا چرچا کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ میں نے نہیں کی ہے, یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ قرآن مجید میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اگر اس سے اختلاف ہے, اللہ کو سمجھانا پڑے گا. البتہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی بنیاد پر جو دوسرے ذرائع ہیں تحقیق کرنے کے, کوئی ڈی این اے کے ذریعے سے ہوگا, کچھ ہوگا, اس پر بھی سزا ہو سکتی ہے, لیکن وہ تعزیر ہوگی. حد کے لیے یہ شرط لازمی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب وہ تعزیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے آپ کو اشارے ملے ہوں کہ یہ فیل ہوا ہے اور وہ دوسرے ذرائع سے ثابت ہو رہا ہو, تو اس پر وہ حد نافذ نہیں ہوگی, تعزیر نافذ ہوگی. وہ آپ اسے 80 سال قید کر سکتے ہیں, آپ اسے جو ہے نا 70 کوڑے مار سکتے ہیں, آپ اسے پھانسی دینے کی سزا کہہ سکتے ہیں. یہ تعزیر ہے, یہ اللہ نے نازل نہیں کی ہے, یہ آپ نے قانون بنایا ہے. تو وہ آپ اس طرح کر کے کوئی بھی تعزیری قانون بنا سکتے ہیں. نہیں تو جو زینب کے قاتل کو جو اچھا دیکھیں رائے ہوئی ہے جو بھی ہے وہ آپ کی ایک اپنی, منٹ دیکھیں میں نے میری اپنی بات رائے سنو. دی, میں نے اگر اپنی رائے دی, میں نے آپ کو زینب کے قاتل کو اپنی سزا رائے ہوئی ہے تو وہ کیا وہ پھر غلط ہوئی ہے؟
اب مجھے نہیں پتا وہ واقعہ کیسے ہوا، جیسے رپورٹ ہوا اس کے مطابق ٹھیک ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اگر فرض کریں وہ کام کرنے والا کوئی اور تھا، کسی اور کے ذمہ لگا کے اسے لٹکا دیا، تو مجھے تو نہیں پتا۔ اور جو واقعہ سیالکوٹ بائی پاس موٹر وے پہ ہوا تھا، اس کو وہ بھی پھر وہ بھی غلط تھا، وہ بھی ان کو تو سزا نہیں تھی مجھے اس کا بھی نہیں پتا، کیونکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کوئی باجوہ صاحب تھے جن کی 99 کمپنیاں ہوتی تھیں ادھر امریکہ میں، ان کا سکینڈل لیک ہوا تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ چھپانے کے لیے یہ ایک جو ہے نا وہ واقعہ گھڑ کے تو کسی سر۔ مجرم اب نہیں، یہ چیز تو نہیں نا، آپ ہر چیز پہلے جی میں میری بات سنیں نا، جب آپ ایک میں نے ساری دیتے باتیں ہیں۔ وصولی کی ہیں، آپ مجھے سیالکوٹ موٹر وے پہ لے کے جا کے کیوں لٹکانا چاہتی ہیں؟ سردار صاحب لیٹس ناٹ گیٹ انٹو کنٹروورشل ٹیریٹوری. ہم وہ بات کرتے ہیں جو یعنی جس میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کا پوائنٹ سمجھ آ جائے. تو خیر اس پہ بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں، تب تک امیر بھائی سے سوال لیتے ہیں. جی امیر بھائی آپ بات کریے پلیز. جی بہت شکریہ آپ کا. آواز میں صحیح آ رہی ہے، بتا دیں گے آپ؟ جی جی آپ کی آواز آڈیبل ہے. میرا اسی سے متعلق سوال تھا کہ جیسے ابھی جدید ذرائع سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں ڈی این اے کے ذریعے. اب جو ڈی این اے کرنے والے ہیں وہ آ کے 2 3 یا 4 جو گواہ ہیں وہ آ کے بتا دیں 100% یہ کام ایسے ہوا ہے، تو پھر اس پہ حد ہوگی یا تعزیر ہوگی؟ جب 4 گواہ مل جائیں گے نا تو تعزیر حد ہوگی. یعنی اگر وہ ڈی این اے کرنے والے بتا دیں کہ یہ 100% ٹھیک ہے جو الزام لگا اس پہ. نہیں ڈی این اے دیکھیں گواہ کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کا مطلب جس نے وہ فیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ڈی این اے وہ گواہی نہیں ہے. قرآن مجید نے جو گواہی کا معیار مقرر کیا ہے وہ 4 گواہ وہ ہیں جو عینی شاہد ہیں. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ، یعنی عینی شاہد اور گواہ ان میں فرق. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی جی بالکل. جزاک اللہ. رومیل بھائی آپ بات کر لیجیے، پھر اس کے بعد ڈیپ روٹس پہ آتے ہیں. جی رومیل بھائی. اچھا، میں عباسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عباسی صاحب پیچھے جو آپ ساری باتیں کر رہے تھے والدین کے اولاد کی تربیت کو لے کر، تو شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا تربیت یافتہ ہونا خود کتنا ضروری ہے؟ چونکہ ان کی تربیت خود نہیں ہوئی تو اب وہ شادی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچے پیدا ہوں گے تو وہ رومیل بھائی آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. آپ اس طرح کریں، آپ اپنا مائک فکس کر لیں، اس کے بعد آپ کا سوال لیتے ہیں. تب تک ڈیپ روٹس آپ اپنی بات کریں. اچھا ابھی صحیح عباسی ہے؟ صاحب، اب ریئلی سوری، اگر آپ کو یہ سوال آپ جواب دینا چاہیں تو پلیز دیجیے گا، اگر نہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو قرآن میں آیات ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو دی ایز آئی انڈرسٹینڈ، آپ پلیز کلیریفائی کیجیے گا. جو میری سمجھ ہے وہ ایڈلٹس کے نمبر 1 یہ چیز. دوسری جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ کوئی اٹ از ناٹ لائک کہ کوئی مطلب وہ تو لوگ چھپا کے یا وہ دس از اے کرائم. وہ کوئی نظر نہیں آپ کو ایسی جگہ پہ کوئی نہیں کرے گا جہاں پہ آپ کو کبھی بھی 4 گواہ مل سکے، مطلب کیونکہ وہ کرمنل ایکٹ ہوتے ہیں. کوئی بچہ اٹھاتا ہے سڑک سے، اس کو پھر کہیں لے کے جاتا ہے اور اس کو پھر یوزلی وہ قتل بھی کر دیتے ہیں. مطلب یہ صرف وہ والے کیسز نہیں ہوتے بلکہ مرڈر کیسز بھی موسٹ آف ٹائم بن جاتے ہیں. کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں، جیسے میں آپ سے باسی صاحب بات کر رہی تھی، یہ اسٹریٹ یوزلی ایسے بچے ہوتے ہیں جو جن کے ماں باپ انفلوئنشل نہیں ہوتے یا جو مطلب بہت ہی لوور اسٹریٹا آف سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ جھوٹی سزا بھی کسی کو نہیں ملنی چاہیے، مطلب دیٹ از آلسو مطلب از نیڈیڈ. لیکن بچوں کے کیس میں یہ ایک چیز ہے. عباسی صاحب اب اس کے بارے میں آپ ظاہر آپ تو ایک اصولی بات کریں، لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک مائنر کا کیس. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں اس کا بھی ایک حل ہے، قرآن مجید نے دیا ہے، اور آپ نے خود بھی وہ بات کی ہے کہ یہ کرائم کے زمرے میں آتے ہیں. اس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ فساد فی الارض ہے.
تو فساد فی الارض آج کل ہمارے وہ آرمی چیف صاحب جو ہے نا یہ والی آیت بہت پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا انہیں جو ہے نا وہ سولی دے دی جائے. تو یہ جو ان کی سزا آئی ہے یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آئے گی. اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے وہ جو سورہ نور میں آئی ہے. اصل میں ساری غلط فہمی وہاں سے پیدا ہوئی کہ میں نے اس کا حوالہ کسی اور حوالے سے دیا تھا، ہم اس پہ سٹک کر گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعزیر اس سے بھی بڑی دی جا سکتی ہے، مطلب تعزیراً بھی سزا ہو سکتی ہے، اور یہ تو حد میں بھی آتا ہے کہ جو شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہو اس کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر، مطلب اگر اس کی دائیں ٹانگ کاٹیں گے تو بایاں ہاتھ کاٹیں گے، اسے ڈال دو کہ اس کا خون نکل نکل کے وہ مرتا رہے. اب وہاں پہ ہمیں پھر وہ انسانیت کا اعزاز ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بڑی عبرتناک سزا ہے اور یہ تو اس طرح انسانوں کی توہین ہوتی ہے. تو قرآن مجید اسی لیے یہ کہتا ہے نا کہ جب جس پر سزا پھر آئے تو وہ صرف اسی کو سزا ہی نہ ملے، باقیوں کو عبرت بھی ہو، اس کو نشان عبرت بناؤ تاکہ اسے لوگ دیکھ کے ڈریں. میں آپ کو بتاؤں 1998 میں نا موقع ملا تھا، کابل میں ہم تھے، تو وہاں پہ کوئی اس طرح ہوا تھا کہ کسی شخص کو نا کسی نے قتل کر کے وہ بھاگ گئے تھے، یعنی پاکستان آ گئے تھے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس انہوں نے بلا کے پکڑ لیے، ثابت ہو گیا، مان لیا انہوں نے. تو اسے چھرا مارا تھا اس آدمی نے اس کے نا پیٹ میں، اور اس طرح مارا تھا اس کو، یہ ذبح کیا تھا. تو وہ اسٹیڈیم میں سب لوگوں کو جمع کر کے، اور وہ چاقو جو ہے نا اس کی جو بیوی تھی، اور کوئی اس کا بھائی وغیرہ نہیں تھا، اس کی بیوی جو تھی ولی تھی، ولیہ، اس کے حوالے انہوں نے کیا کہ اب اسی طرح تم اس کو چاقو مارو. جو قاتل تھا اسے باندھ کے اس کے آگے ڈال دیا. تو جب اس نے اس کو چاقو مارا ہے تو دور سے ہی دیکھ رہے تھے، کوئی اتنا کلیئر ویژن نہیں تھا، لیکن سارے اسٹیڈیم کی چیخیں نکل گئی. تو جب آپ ایک دفعہ یہ منظر دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ ابھی بھی جب مجھے وہ یاد آتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اسلامی سزائیں نا برسر عام دینا تاکہ دنیا باقی لوگ دیکھیں اور انہیں عبرت ہو، اس کا بہت اثر ہوتا ہے. یہ ایجوکیشن اور عبرت کا بہت بڑا سامان ہے جو بنتا ہے. تو وہ اس طرح اتنی سخت سزا کا ذکر آتا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائیں ان کو یہ والی سزا دو. تو یہ فساد ہے. میں نے سارا جو استدلال بلڈ کیا تھا وہ فساد کا کیا تھا کہ یہ تو ہے ہی فساد کا عمل، تو یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خالد صاحب. اچھا یہ اب ہمارے پاس وقاص احمد صاحب ہیں. آپ کا اگر کوئی کوشچن ہے آپ مائک پہ آ جائیں پلیز. وقاص احمد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فہیم بھائی اور جے آپ میں سے اگر کوئی ہیں تو آپ بھی اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے مولانا صاحب خالد محمود عباسی صاحب سے سوال کرنا ہے، کیا آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی کسی وقت فوجی تھے اور آپ ریٹائرڈ ہوئے؟ جی I don't know what happened. Anyways, خالد صاحب اس میں کیا نام ہے، جس طرح آپ نے ابھی بات کی تھی یہ 4 گواہیوں والی. لیٹس سے ایک کپل ہے، شادی ہوئی ہے ان کی، اینڈ ون آف دا اسپاؤسز دے چیٹ. اب پارٹنر کو تو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ جی چیٹنگ کی ہوئی ہے، بٹ دے ہیو نو وے کہ جہاں پہ وہ بتا سکیں کہ 4 گواہیاں ہیں. تو اب اس سینیریو کے اندر یعنی کیا کیا جاتا ہے یوزلی؟ آر دے سپوز ٹو اسٹے ٹوگیدر، یا وہ اس پوائنٹ کو بھی آگے نہیں رکھ سکتے کہ جی دوسری سائڈ نے چیٹنگ کی ہے کسی قسم کی، کیونکہ وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے. تو اس میں اسلام کیا ریکمینڈ کرتا ہے؟ خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اب آواز آ جی رہی ہے؟ جی 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 مجھے اب آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ ایسا ہے کہ وہ میاں بیوی کا معاملہ ایکسیپشنل ہے. اس میں اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو
اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اس کے لیے قسم ہوگی، وہ 4 دفعہ قسم کھائے گا کہ میری بیوی نے یعنی وہ جو ہے نا اس میں ملوث ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اور بیوی بھی 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ میرے اوپر یہ الزام غلط ہے، اور اگر یہ سچا ہو یہ شخص ہو تو اللہ کی میرے اوپر لعنت ہو. تو اس کے بعد اسے لیان کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو لعنت کرنا. تو اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان سیپریشن کروا دے گا. اگر بیوی قسم نہیں کھائے گی تو پھر اسے سزا دی جائے گی، اور اگر وہ قسم کھا لے گی تو وہ سزا سے بچ جائے گی. لیکن یہ دونوں اب میاں بیوی کے طور پر نہیں اکٹھے رہ سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دوسرے پہ ایک تو لعنتی ہو گیا. تو یہ میاں بیوی کے لیے خاص طور پر یہ قانون رکھا گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، اور اگر ان کا اعتماد اگر یا میاں نے دیکھ لیا ہو یا بیوی نے دیکھ لیا ہو تو اب ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے. خالد صاحب، پاکستان کے لاء کے اندر اس کی کوئی اپلیکیبلٹی ہے یا بس یہ اسلام نہیں، دین کا پرسکرپشن ہوتا ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. جزاک اللہ خالد صاحب، تھینک یو سو مچ. رومیل بھائی آپ بات کریے پلیز. ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے میری ٹیجس بھائی؟ جی بہترین آ رہی ہے، آپ بات کریں. اچھا باسط صاحب، میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا شادی سے پہلے خود تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی اپنی تربیت اگر نہیں ہوئی ہے اور ہم شادی کر رہے ہیں اور ہم رشتہ کرتے ہوئے ایک انٹلیکچوئل کیپٹل تو خاطر میں نہیں لاتے لڑکی اور لڑکی کا، تو وہ شادی کے بعد بچے کی خود کیا تربیت کریں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بچے کے اسکول میں داخل ہونے سے بہت پہلے ہی وہ زبان، ریزیلینس اینڈ ایموشنل ریگولیشن سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ انسانی ترقی کی جو بنیادیں ہیں وہ صرف اسکول یا کام کی جگہوں پر نہیں ہیں، بلکہ انسانی ترقی کی بنیادیں گھروں اور کیئر گیونگ کے جو ماحول ہے اس کے اندر زندگی کے ابتدائی سالوں کے دوران رکھی جاتی ہیں. لیکن ہم چونکہ اکثر عوام اور جو عام فہم لوگ ہیں وہ اکثر اداروں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور والدین اور ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال پر نسبتاً کم توجہ دیتے ہیں، جو کہ ایک سینٹرل رول ہے. تو والدین کا جو ایک کانشیس اور انٹلیکچوئل پیرامیٹر ہے وہ محض اب ایک سمجھ لیں کہ خاندانی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قومی ترقی کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر تہذیب کی ترقی کی جو ہے نا وہ بیس کرتی ہے. اب یونیسیف، WHO اور ہارڈورڈ کی جو آپ سینٹر آن دی ڈیولپنگ چائلڈ کی تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں تو اس نے یہ باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ زندگی کے ابتدائی سال جو ہوتے ہیں وہ کریٹیکل فار برین ڈیولپمنٹ، لرننگ کیپیسٹی اور لائف لانگ ویل بینگ کے لیے اہم ہیں. اور ریسرچرز یہ بتاتے ہیں کہ ابتدائی بچپن میں جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ سے زیادہ عصبی رابطے بن رہے ہوتے ہیں بچے کے اندر، یعنی کہ وہ اتنی جلدی رانگ اور رائٹ کو پک کرتا ہے اپنے بچپن میں. اور مزید ریسرچ ہے کہ اب یونیسیف باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 40% جو بچے ہیں وہ پور برین ڈیولپمنٹ کا شکار ہیں. لاکھوں بچے جو ہیں وہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ علمی اور سماجی جذباتی بنیادیں ہوتی نہیں ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اسکول جانے سے پہلے ابتدائی عمر میں والدین کی صحیح نگہداشت جو ہے اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی برین ڈیولپمنٹ کمزور ہوتی ہے. تو جب تک والدین خود باشعور نہیں ہوں گے تو بچے اسی طرح اپنے ابتدائی سالوں میں پور برین ڈیولپمنٹ کا شکار رہیں گے. نہ ملک کا، نہ مسلمانوں کا ہیومن کیپٹل جو ہے وہ صحیح سے بن پائے گا. تو خود کتنی زیادہ تربیت ضروری ہے ماں باپ کی. مجھے آج کل یہ لگتا ہے کہ ماں باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہے تو وہ بچوں کی کیا تربیت کریں گے. وہ خود مٹیریلسٹ ہیں، سیکولر ہیں، لبرل ہیں، تو بچے بھی پھر آگے اسی ایڈیالوجی پر پروان چڑھیں گے. جی تقریباً آپ نے میری باتوں کا خلاصہ مجھ سے زیادہ علمی انداز میں پیش کر دیا ہے. مجھے آپ سے اتفاق ہے. See, I think that concludes your answer, Ramil bhai. Fahim bhai, آپ بات کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خالد صاحب، میرا ایک چھوٹا سوال ہے. جو سوسائٹی کے اندر مختلف جو الڈر ہیں یا بڑے ہیں جو سوسائٹی کی تربیت میں جن کا رول ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہو آپ کی یا آپ کی سماجی لیڈرشپ ہو،
وہ ایک سوسائٹی کے اندر انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے ایک طریقے کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ گلوبلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہم زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ویسٹ سے شعوری طور پر اور لا شعوری طور پر دونوں طریقے سے جو ہے نا اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. اور اس میں جو نیا ایڈیشن آیا ہے وہ نئی لیڈرشپ ہے جو سوسائٹی کے اندر وہ مذہبی شکل میں بھی موجود ہے، موٹیویشنل اسپیکر، اور سوسائٹی کے اندر بھی وہ موجود ہیں. اب ان کا جو پرانے جو ہمارے بزرگ تھے یا الڈر تھے جنہوں نے یہ سوسائٹی ڈیولپ کی تھی، وہ جو کام کیا تھا وہ ایک طریقے سے چل رہا تھا. اب جو نئے آئے ہیں ان کا جو طرز عمل ہے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے مختلف پہلو میں وہ یہ ہے کہ آپ پرانے سسٹم کو ڈس آن کر دو. آج وہ فرسودہ سسٹم ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن نیا لائے عمل بھی نہیں دیتے. اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی مہیا نہیں کرتے کہ ہم نے متبادل آپ کو کیا دیا ہے جس سے آپ مزید جو چیزیں ہم سوسائٹی کے اندر کمیاں محسوس کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں تشکیل دیتے، نہ ہی کوئی تنظیم سازی کرتے ہیں، نہ ہی کوئی آرگنائزیشن ڈیولپ کرتے ہیں. صرف اور صرف جو آپ کی روٹس ہیں ان سے ان کو کاٹتے ہیں اور باغی کرتے ہیں اس پرانے سسٹم سے. یہ جو رجحان ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا کس طرح ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ تطبیق کیسے کرنی ہے؟ جی، آپ کا سوال تو بہت ہی اچھا ہے، بہت اہم ہے، اور اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تھوڑا سا یہ تفصیل کا بھی متقاضی ہے، تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہے اس کا جواب. تو مختصر کہوں گا تو اور بھی کنٹروورسی ہو جائے گی. بس یہ بات چلیں اتنی باتیں نا دیکھیں، دنیا میں قومیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. ایک نسل نے کچھ اچیو کیا، اس کو وہ آن کرتی ہیں اور اس پہ اگلا ردہ لگاتی ہیں. اگلی نسل آ کے اس سارے کام کو آن کرتی ہے، اس پہ مزید ایک اور ردہ لگاتی ہے. تو یہ کم از کم دنیا تو اسی طرح آگے بڑھتی ہے. یہ ہمارے ہاں جو ریجیکشن کا تصور ہے نا کہ جس نے 4 ردے لگے ہوئے ہیں پہلے یہ گراؤ اور اس کے بعد نئے سرے سے بنیاد اٹھاؤ، تو یہ کوئی دنیا میں پنپنے کے طریقے، کم از کم یہ ڈسٹرکشن کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لوگوں کو باغی بنانے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے. بلکہ یہ کہہ لیں کہ جیسے جہاز کا لنگر وہ رسی ٹوٹ جائے نا، وہ سنگر زنجیر، تو اب بے لنگر کا جہاز یا کٹی پتنگ جیسے ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے تاریخ کے ساتھ سے اپنے جو ظاہر ہے یعنی ہماری جو ثقافت ہے یا ہماری جو تہذیب ہے یا جو ہماری روایت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. تو جب بیچ سے آپ اسے کاٹ دیں گے نا تو اب وہ کٹی پتنگ کی مانند ہو جائے گا، اور اس سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں. مجھے اس میں کوئی باک نہیں ہے یہ بات کہنے میں. تو میں اپنی ذات کے لیے تو اس آدمی کو پسند نہیں کروں گا کہ میں اس سے رہنمائی حاصل کروں کہ جو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہوں اور وہ خود اپنا ایک سند یا ربط جو ہے نا پیچھے قائم نہ کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا بہرحال ہر نوجوان کو خود ہی اس سے محتاط رہنا ہوگا. اور یہ روش جو ہے نا یہ ٹھیک میں نہیں اسے ٹھیک، یہ دین کی روش میں نہیں سمجھتا اسے. اچھا عباسی صاحب، یعنی میجورٹی جو لوگ ہیں، یعنی ہم لوگ کی طرح کچھ ہم میں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں، وہ اپنا اوپینین بلڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ میڈیا آؤٹلیٹ سے، ورڈ آف ماؤتھ سے، لوگوں سے گپ شپ لگا کے. لیکن یعنی آپ سنس ماشاء اللہ ایک پبلک فگر ہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، مشاورتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو واٹ ڈو یو تھنک، آپ کی اپنی ذاتی جو اسیسمنٹ ہے اس میں واٹ ڈو یو تھنک از دا بگیسٹ ایشو جو اس وقت پاکستان کا یوتھ، پاکستان کے بچے فیس کر رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ سر جی، کوئی اصل میں ایک کمپلیکس سچویشن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ صرف ینگسٹرز کا مسئلہ نہیں ہے، بحیثیت قوم ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جلد باز ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی نیوسنس ویلیو ہو، یعنی جس پہ کوئی شہرت ملے، کوئی فوری وہ جو ہے نا اس کا کوئی اس طرح کا چرچا عام ہو، وہ کام کے جو یعنی جیسے ہوتا ہے نا بنیاد گہری کھودنا اور پھر کسی عمارت کو اٹھانا، تو وہ جو بنیاد میں آپ نے کام کیا وہ تو سارا جو ہے نا وہ نظر ہی نہیں آتا، مٹی میں ہوتے ہیں. یہ جو عام طور پہ جو ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں نا تو وہ پائلنگ وغیرہ نہیں کرتے، اوپر ہی وہ بلڈنگ بنا کے بیچ کے چلے جاتے. تو لیکن اگر آپ اپنا کام کرائیں تو ہو سکتا ہے جتنا آپ نے اوپر فرسٹ فلور پہ لگایا ہے اتنا آپ کو اس سے زیادہ جو ہے نا نیچے کہیں زمین کے اندر لگانا پڑ جائے پیسہ، سریا اور سیمنٹ، تو تب عمارت مضبوط ہوتی ہے. تو بہت سارا کام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہیں آتا لیکن آپ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کیے بغیر آپ تعمیر نہیں کر سکتے. تو یہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ کام کریں کہ جس کا کوئی فوری ہمیں دنیا میں نتیجہ نہ مل رہا ہو. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم گہرائی میں یعنی فوکس کرنا بھی کم ہو گیا ہے، توجہ کر کے گہرائی سے سوچ کے چیزوں کو ہر طرف سے جانچ کے پرکھ کے وہ نہیں. اس کے مقابلے میں ایک سمپلسٹی آ گئی ہے، یعنی ہر چیز کو سادہ سا لینا، یعنی اسے جو اس کی پیچیدگی ہے اس کو محسوس ہی نہ کرنا اور بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھنا. تو یہ جو ایک سائنٹزم آیا ہے نا، سائنٹزم اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ جب ہم نے اسلام کو اور اپنے ثقافت کو ان اصولوں پہ پرکھنا شروع کر دیا ہے جو یا اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے جس نظر سے سائنس میں فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ بہت ہی اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتی ہیں اس مسئلے کی. تو جب ہم نے اسے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا شروع کر دیا تو بہت سے مسائل پیدا ہوئے، جن میں سمجھتا ہوں کہ جو پریشان کن ہے نا سب سے زیادہ کہ جب ہم دین کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں اور اسی سے یہ ساری جو ہے نا یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں. تکفیر کا فتنہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. یہ پورا مسلمان نہیں ہے تو یہ لازماً کافر ہے، حالانکہ گرے ایریا بھی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں میرا خیال. چلیں great. To my understanding, basically oversimplification of everything is our current issue. یس، جزاک اللہ. بہت جی شکریہ. قیانی بھائی آپ اپنا سوال رکھیے پلیز. جی السلام علیکم سب کو، اور خالد صاحب کو بھی السلام علیکم. خوش قسمتی ہے کہ خالد صاحب سے آج اسپیسز میں ملاقات ہوگی. تو آپ کا جس طرح کا سوال ہے، دیکھیں اس کو میں تھوڑا سی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے وہ کر کے تو پھر میں سوال رکھتا ہوں کہ یہ جس طرح جو بھی جرائم کہہ لیں آپ پہ، جو بھی جرائم ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا جرائم ہو یا کسی عام آدمی کی طرف وجہ سے ہو یا کسی بڑے کی وجہ سے ہو، کہ ہمارے ہاں رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا نہیں ہے تو رول آف لا کا ایک جو کی فیکٹر ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی مسنگ ہے. تو اس وجہ سے وہ جرائم جب جو لوگ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا کرے یا طاقتور کرے، اس کو جب سزا کا خطرہ نہیں ہے تو یوں کیا ہے کہ یہ جرائم پروموٹ ہوتے ہیں. اس کا ایک ریفرنس میں آپ کو دوں گا جی کہ کس لیول پہ ہمارے ہاں یہ مطلب جرم ہو جاتے ہیں اور ہم بباعثیت معاشرہ اس سے ناآشنا ہوتے ہیں یا انٹرسٹ نہیں رہتا. تو یوں کیا ہے کہ جرائم پروموٹ ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اس کی مثال آپ آزاد کشمیر کی لے لیجئے کہ وہاں ایکشن کمیٹی نام کی ایک مطلب ایک پلیٹ فارم بنا، اس میں عوام کے ساتھ حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اور حکومت پاکستان کی اسسٹنٹ سے ایک معاہدہ سائن ہوا. بلیک اینڈ وائٹ ڈاکومنٹ ہے، اس پہ ڈیٹ ہے، ٹائم لائن دی گئی ہے. مطلب کیانی صاحب یہ ٹاپک ریلیٹڈ چیز نہیں ہے جو آپ میں وہ یہاں پہ ریفرنس ڈسکس کرنے لگے؟ میں اس کو وہ بھائی صبر تو کرے ریفرنس دینے سے پہلے ایسا تو نہ کر. مطلب آپ اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آپ کو مائک بھی آفر کیا گیا اور کہاں سے شروع ہوئے ہیں ٹاپک ریلیٹڈ. جب اسپیسیفک ٹاپک ہو تو اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے آپ کو. سوری آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو مائک پہ رکھا جائے. ڈیپ روٹس آپ بات کریں. اگر زین بھائی نے اور پہلے میرے سوال کی، جی اور خالد بھائی کافی ٹائم لیا ہے تو میرے خیال سے صرف 2 ہی اور سوال دیں گے. اگر زین بھائی پہلے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دے دیں کیونکہ انہوں نے پہلے نہیں کیا، میں ان کے پاس کروں گی. بس نہیں آخری ہے بس آپ کا تھا. چلیے ٹھیک ہے پھر میں زین بھائی کر زین لیتی ہوں. عباسی صاحب کچھ دیر پہلے، کوئی 1-2 سال پہلے ٹویٹر پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی اور وہ تھی جو درس نظامی کے اندر کچھ لبرلز نے کچھ پیجز اٹھائے تھے اس کورس کے اور اس میں لکھا ہوا تھا
بیسٹیلٹی کے بارے میں کچھ کہ اس حالت میں وضو کرنا لازم ہے یا نہیں. تو وہ درس نظامی واز ڈرائیو فرام آئی تھنک اٹس ڈرائیو فرام فتاوی عالمگیریہ، لیکن وہ فتاوی تو نہیں تھا. میں نے اس کو چیک کیا فتاوی کی کاپیز کو آن لائن. تو خیر اس وقت میری آپ سے میں رابطے میں بھی نہیں تھی یا بات چیت. تو یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ آپ سے آج میں سوال کر رہی ہوں. تو بہت شور مچا کہ جی مدرسوں میں اس طرح کا لٹریچر آپ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں جس میں بیسٹیلٹی کا ذکر ہے، اور باقاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ ایسی سچویشن کوئی ہو جائے تو اس میں وہ ریفرنسز لے کے آ رہے تھے. پھر مطلب اس طرح کی کہ یہ دیکھو یہ پڑھایا جاتا ہے درس نظامی میں، ایسا ہوتا ہے. تو میں آپ کا ویو، کیونکہ آپ میرے سے بہت زیادہ نالج ہے، میں نے تو اسی وقت ہی دیکھا تھا، لیکن میں نے جو فتاوی عالمگیریہ کی جو کاپیز جو انگلش فرسٹ ٹرانسلیشن تھی اس میں چیک کیا، اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. تو اب یہ درس نظامی میں کیا ایسی چیز ہے یا نہیں، اور آپ اس کے بارے میں پلیز تھوڑا کلیریفائی کر سکتے ہیں. سر یہ نا پھر آپ کو انمیوٹ کرنا پڑے گا نا سر. جی درس نظامی کے بارے میں یہ جان لیجئے. ویسے تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم تھا جو مسلمانوں نے اپنے، جیسے آج ہمیں کلرک چاہیے ہوتے ہیں یا جو بھی ایک سول سروس میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو جو بھی اس وقت کی ریاست کی ضرورتیں تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو ایک نصاب بنایا گیا، نظام تعلیم وضع کیا گیا، اس کو درس نظامی کہتے ہیں. وہ اصل میں وہ اسی نام کے کوئی صاحب تھے تو اس سے یہ منسوب ہو گیا. تو اصل ضرورت یہ تھی کہ جو مفتی چاہیے، قاضی چاہیے، نظام میں مملکت چلانے کے لیے جو افراد چاہیے ان کو جو ٹرینڈ کرنا ہے. تو یہ فتاوی عالمگیری سے بہت پہلے کی بات ہے. یہ تو یہ عباسیوں کے دور میں یہ ہو گیا تھا. اچھا، اب یہ چیز جان لیجئے کہ یہ پڑھتا کون ہے، درس نظامی کرتا کون ہے. تو جو ایک بچہ ہوتا ہے نا جو آتا ہے مدرسے میں، تو ظاہر ہے 6-7 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر کے بعد ہی آئے گا. تو وہ پہلے ناظرہ پڑھے گا، پھر وہ حفظ کرے گا، 3-4 سال اسے حفظ میں لگ جائیں گے. اس کے بعد اس کا درس نظامی شروع ہوگا. تو یہ آلموسٹ جو ہے نا 12-13 سال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اچھا، جب شروع ہوتا ہے تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے؟ ابتدا میں رٹے ہوتے ہیں سارے. مطلب اس نے فارسی زبان سیکھنی ہے تو ساری گرامر اسے رٹواتے ہیں. اس کے بعد اس نے عربی زبان سیکھنی ہے تو وہ اسے کرواتے ہیں. پھر کچھ مطالعہ لٹریچر ہوتا ہے جس سے یعنی اس کی زبان میں پختگی آ جائے نا. کوئی عربی کی بھی اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ریڈرز جیسے پڑھائے جاتے ہیں ہمیں انگریزی کے سیکھنے کے لیے. تو اسی طرح وہ شیخ سعدی کی عقائدیں فارسی سیکھنے کے لیے وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ جو باقی جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ یعنی بچے کی سمجھ کی تو بات ہی نہیں ہوتی. یہ فقہ جو ہے نا انسانی، یعنی ایک لیگل سینس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تب وہ فقہ کو سمجھتا ہے. تو یہ چیزیں جا کے پڑھائی جاتی ہیں بہت لیٹ، یعنی آخر کے جو اسباق ہوتے ہیں نا اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور یہ جو ان کا دورہ حدیث ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر فقہ جو ہے نا وہ ڈیرائیو کی گئی ہے احادیث سے. قرآن مجید سے بھی ہے لیکن اس میں سنت کا رول زیادہ ہے. تو یہ جب اس کا دورہ چلتا ہے تو اس پہ یہ ساری بحثیں آتی ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے جی شرع میں شرم نہیں، تو جس نے سیکھنا ہے، جس نے کل جا کے محلے میں بیٹھ کے مسائل بیان کرنے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس طرح کی ان کو سکھائی جاتی ہیں. بہت سے مفروضے بھی قائم کیے گئے ہیں. اب فقہا جب بیٹھ کے بھئی کیا کیا احتمالات ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، وضو ٹوٹنے کی کیا شرائط ہیں، غسل کب واجب ہوتا ہے، تو یہ اس میں پھر بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جو عام آدمی کرنا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن بہرحال وہ ان کی چونکہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر انہیں پڑھائی جاتی ہیں یہ چیزیں. جزاک اللہ سر. وہ بہت، اور یہ آخری تھی آپ مائک کے اوپر. سر بہت شکریہ آپ کا، اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت اس پہ احسان کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس میں آئے اور تشریف بھی لائے، اور ماشاءاللہ سے اچھی گفتگو رہی. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم بھی، کیونکہ ہم خاص طور پہ نا سر جو ایسے ایشو جو سوشل ایشو ہیں
جیسے پہلے ہم نے آپ کو بلایا تھا ٹرانسجینڈرزم پہ، LGBTQ پہ، ابھی بچوں کے ریپ پہ، تو اسی کے اوپر اسپیسیفک ہم بات کرتے ہیں. تو نہیں، اچھا ہے، آپ نے کنٹرول بھی اچھا انشاءاللہ کنٹرول رکھا ہے، باہر کسی کو نہیں جانے دی. جی وہ ضروری ہے سر. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ نے بات چھیڑ دی. ایسا نہیں ہے کہ جو پبلک فگر ہوتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے. یقین کریں کہ کبھی ان کو موقع ملے کہیں پہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، قسم سے ان کی وہ کہتے ہیں کانپیں ٹانگیں. یہ ہوتا ہے کہ فیک آئی ڈی کے پیچھے بیٹھ کے کچھ واٹس ایپ کی یونیورسٹی چلتی ہے، تو وہاں پہ بس وہ چھوٹا سا سوال کیا. اچھا اتنی جرت بھی نہیں ہوتی کہ اگلے بندے کا جواب لے کے اس کے آگے چل سکے، تو بھاگ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا تجربہ ہے نا جی سر، آپ کا تجربہ ہے نا اسپیس جی کا، تو بس ٹھیک ہے. جی بالکل. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بھی آپ ہمیں ٹائم دیں گے اسپیس کے لیے. جی ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، سب ساتھیوں کا بھی شکریہ جی، بہت سر، ابھی تک جو موجود رہے جی. جی بہت شکریہ سر آپ کا، بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.